अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। नॉवेल नेम राहों में जुगनू। आज हम हमारी नॉवेल का पार्ट 8 रीड करेंगे और नॉवेल आप लोगों को कैसी लग रही है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग बताते नहीं हो तो मुझे ऐसे लगता है कि पसंद नहीं आ रही है। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं रीड कर रही हूँ तो आप लोगों को नॉवेल पसंद आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। आप लोग अपनी राय, अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, पसंद आ रही है तो वो भी शेयर कीजिए, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। बीजान नहीं चाहती थी कि गुल को इस तरह मार पड़े। वो गुल से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उनके बेटे की आखिरी निशानी थी, इसलिए गुल को यूं सिसकता मचलता नहीं देख सकी और अपने होश खो बैठी। होश में आने के बाद उनके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, यूसुफ खान ने ऐसा क्यों किया। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए बीजान यूसुफ खान से मिलने गई। इस वक्त वो मर्दान खाने में यूसुफ खान के कमरे में बैठी हुई थी। कमरा एसी की वजह से बहुत ठंडा हो गया था। खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे। दूर चित्राल के पहाड़, सरसब्ज वादियां नजर आ रही थी। यूसुफ खान जहाजी साइज बेड की पायंती पर बैठे हुए थे। उनका मसनूई हाथ उनके हाथ में पड़ा हुआ था। वो अपने कटी कलाई को देख रहे थे। गासान दरवाजे की चौखट में सर झुकाकर खड़ा था, हाथ पैंट की जेबों में थे। मुजाहिद खान ने दोबारा सामना करने की जरूरत नहीं की थी, वो अपने कमरे में छुप गए थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ यूसुफ, अगर तुम मुझे किसी लायक समझो और थोड़ा हक दो। उन्होंने चोट की। यूसुफ खान ने नजरें उठाई। वो जानते थे वो क्या पूछने वाली है। तुमने किससे पूछ के रुस्तम को शिंदोर के लिए नीलाम किया। उनके अंदाज में जलाल था। मेरे ख्याल से मैं किसी से कुछ पूछने का पाबंद नहीं हूँ। अभी ये दस्तार की तरफ उंगली उठाई। मेरे सर पर है, मैं जब चाहूँ जिसका चाहूँ फैसला कर सकता हूँ। उन्होंने खुद गर्जी से कहते हुए शाने उचकाए। अगर इस दस्तार की वजह से तुम खुद को सरदार समझते हो तो मत भूलो मैं तुम्हारी साबिका सरदार नहीं हूँ। उनके अंदाज में एक मलैका वाली ढारस थी। मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, तुमने रुस्तम को वक्फ करने का फैसला क्यों किया है। क्या वो 6 घोड़े कम थे जिनका ऐलान तुमने 1.5 माह पहले किया था। मैं सिंदूर को मोअज़्ज़ज़ रखता हूँ अम्मा जान, मैं देना चाहता हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है। वो तुल्खी से बोले। इस तुल्ख रवैये का मकसद बेजान को घोड़ों की बीमारी से आगाह ना करना था। वो बीमार थी, उनका फिशार खून छूट कर जाता था। यूसुफ खान किसी तरह का खतरा नहीं ले सकते थे क्योंकि परसों बीजान को भी शिंदोर जाना था। हर्ज ये है कि वो घोड़ा तुम्हारा नहीं, वो गुले लाला की मलकियत है। तुम्हें उससे पूछ के कदम उठाना चाहिए था। सरदार होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम किसी भी हकीर फकीर इंसान को खातिर में ना लाओ। रुस्तम को देने से पहले क्या तुमने गुले लाला से पूछा था। उन्होंने सवारी नजरों से उन्हें देखा। मैं किसी से पूछने का पाबंद नहीं। अच्छा, फिर तो तुम अपने बाप की वसीयत भी भूल चुके होगे, है ना। मुझे याद है, वो सर्द मोहरी से कहने लगे। याद है तो क्यों ये कदम उठाया। अगर रुस्तम चला गया तो दूसरा रुस्तम गुल को कहाँ से लाकर दोगे। क्या तुम्हारे पास कोई मुतबादिल है। नहीं है अम्मा जान, खुदा का वास्ता आप यहाँ से चली जाए, मैं नहीं दे सकता आपके सवालों के जवाब। वो हाथ जोड़कर बेजारी से बोले। बेजान आगे हुई। तुम मुझे हर सवाल का जवाब दोगी यूसुफ। तुम पाबंद हो उसके, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। तुमने रुस्तम को क्यों वक्फ किया। उन्होंने उसकी नाराजगी खाते में ना लाते हुए ठंडे लहजे में पूछा। यूसुफ खान के माथे पर बल पड़े। वो उनकी आंखों में देखने लगे। आप सुन नहीं पाएगी वजह, इसलिए यहाँ से जाएं, मुझ पर तरस खाएं। क्या वजह है बताओ मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं वजिद हुई। अम्मा जान आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर आराम करे। यूसुफ खान को कोफ्त से बोले। वो कभी इतना कट्टर रवैया नहीं अपनाते थे, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हालात चल रहे थे उनमें बहुत कशीदगी और तनाव था। इस तनाव के पेश नज़र उनका लहजा भी खुश्क हो रहा था। गाज़ान क्या वजह है, क्या छुपा रहे ये मुझसे, तुम बताओ मुझे। उन्होंने तेजी से चौखट में खामोश खड़े गाज़ान को मुखातिब किया। वो गड़बड़ा के सीधा हो गया। उसने सरस से यूसुफ खान को देखा जो घायल लग रहा था। फिर उन्होंने बीजान को देखा। ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ पूछा है मैंने, तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे, बताओ मुझे, मैं बड़ी हूँ इस कबीले की। उन्होंने धों से कहा तो गाज़ान ने ठंडी सांस ली। पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर कदम कदम चलकर उनके पास आया। उनके कदमों में बैठ के उसने बीजान के दोनों हाथ थाम लिए। पहले आप खुद को पुरसुकून करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, गहरी सांस ले, शाबाश, रिलैक्स हो जाएं।
उसने नरमी से कहा। बीजान चंद गहरे सांस लिए और अपने गुस्से को कम किया। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आप उसे तसल्ली और सब्र से सुनेंगी। हमने ये बात आपसे आपकी बीमारी की वजह से छुपाई थी, मगर अब इस नहज पर आ गए हैं कि आपको मजबूरन आगाह करना पड़ रहा है। आप पूरे इस्तेकामत और हौसले से मेरी बात सुनेंगी, ठीक है? उसने अहद भरी नज़रों से देखा तो उन्होंने अहद निभाने वाले अंदाज में सर को खम दिया। काज़ा ने खुद को कंपोज किया और अव्वल ता आखिर सारी कहानी सुनाने लगा। 1.5 माह किबल घोड़ों की बीमारी से लेकर कुल नए डॉक्टर के आने तक कल कल नए डॉक्टर के आने तक, इब्तिहाज के सिंदूर खेलने से रुस्तम की वापसी तक। उसने तरतीब और रवानी से एक एक चीज़ बीजान को बताई, यहाँ तक कि उनके तमाम वसवसे और शक व शुबहात दूर हो गए। इस दौरान गाज़ान उनका हाथ वक्फे वक्फे से दबाता रहा, कभी उनका गाल छूता तो कभी उनके हाथ चूमता। ये उसके बहलाने और खबर के असर को ज़ायल करने का तरीका था। बीजान का ब्लड प्रेशर बढ़ाना उनके दिल में ठेस उठी। वो अपनी जगह पुरसुकून बैठी रही। ये गाज़ान के कलाम और अखलाक का कमाल था। उसके अंदर लोगों को हिप्नोटाइज करने का मशहूर कुन शहर था। आखिर में उठा, मेज पर पड़े जग से गिलास में पानी लेला और बेजान को पकड़ा दिया। उन्होंने चंद घूंट भरे और गिलास वापस दे दिया। यूसुफ खान खामोशी से फर्श को घूर रहा था। बेजान ने पुचकारती नजरों से उन्हें देखा। ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे यूसुफ? आप बीमार थी बेजान, उन्होंने जवाब दिया। कह देती तो क्या हो जाता? अभी कुछ हुआ मुझे? नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो यूसुफ खान ने सर झटक दिया। बेजान बल्कि कबीला ना घोड़ों की बीमारी से वाकिफ है और ना ही रुस्तम के लिए हमारे बनाए हुए इस मंसूबे से। आपने ख्याल रखना है कि उनको इस चीज़ की भनक ना पड़े, वरना हम जिस इज्जत के लिए इतना ख्वार हो रहे उसकी सरेआम नुमाइश हो जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कहा। बेफिक्र रहो बेटा, मैं उन्हें कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। आखिर मेरे कबीले का सवाल है, वो दिलासा देने लगी। जानता हूँ बेजान, मगर आप यहाँ से जाएगी तो गुल 100 सवाल करेगी, क्योंकि वो जानती है कि हमने रुस्तम को शिंदोर में क्यों दिया होगा, लेकिन वो फिर भी चिल्लाएगी क्योंकि उसे रुस्तम से मतलब है। उसकी बागी तबीयत का कबीले की इज्जत व नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप उसे संभाल लीजिएगा। हम रुस्तम को वापस ले आएंगे, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो बस सिर्फ सब्र करे, हम पर भरोसा करे। ये बात अगर तुम खुद उसे कहो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगी। बेजान मुस्कुराई। मैं? वो जैसे छिटक गया था। हाँ तुम्हें बात समझानी आती है, तुम्हारी बातों में असर है। वो खिसिया कर रह गया, मुस्कुराया। ज़रूर कहता बेजान, मगर गुल बेहद जज्बाती है, वो बहुत जल्द तैश में आ जाती है और मुझे उसके इसी रद्दअमल से डर लगता है। मैं उसे किसी चीज़ का वास्ता भी नहीं दे सकता। मेरे बातों पर वो कभी यकीन नहीं करेगी। वो लाचार आवाज़ बोला, चेहरे पर हुस्न औद आया। बेजान ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर मैं उसे समझा दूंगी, मगर तुम लोग रुस्तम का वादा करो कि उसे कुछ नहीं होगा, खुसूसन तुम यूसुफ। तुम पे अपने वालिद की वसीयत का बोझ है। तुम इस बात की तसल्ली रखोगे कि रुस्तम सही सलामत वापस हमारे पास पहुंच जाए, समझे तुम? उन्होंने सपाट लहजे में तंबिया की। बेजान, भरोसा रखे मुझ पर, हम रुस्तम को कुछ नहीं होने देंगे। गाज़ान ने धौंस से कहा। बेजान मुस्कुराई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गाज़ान बच्चे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उन पर भरोसा रखे। गाज़ान ने झुककर उनके हाथ चूमे और आंखों से लगाए। यूसुफ खान ने सुकून की सांस ली। चलो ये मुअम्मा तो हल हुआ। वो गाज़ान का हाथ थामे छोटे छोटे कदम लेती कि जनान खाने में आई। वो लंबी तारीख राहदारी तय करने के बाद जो ही जनान खाने में मुड़े, लॉबी के आखिर में गुल को कुर्सी पर बैठ के सर हाथों में गिराए देखा। वो बायां पैर बेचैनी से फर्श पे बचा रही थी। उसकी तशवीश देख के बेजान ने बेइख्तियार गाज़ान को देखा। तो गाज़ान ने आंखों ही आंखों में उन्हें हौसला दिया। जैसे ही लॉबी में आगे बढ़े, अभी इख्तिताम में चंद कदम रहते थे जब एहसास पर गुल ने किसी बदरूह की तरह सर उठाया और उन्हें देखा। बेजान लड़खड़ाती हुई आ रही थी। वो बिजली किसी तेजी से उनकी तरफ लगी। बेजान उनके पास रुक के बेकरार हुई। पूछा, आपने क्यों किया है? उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मेरा रुस्तम क्यों वक्फ किया है? वो मेरा है, दादी ने मुझे दिया था। वो मेरी इजाज़त के बगैर उसे वक्फ नहीं कर सकते। आपने बताया उन्हें? क्या कहा उन्होंने? उसने बेतरपे सवालों से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। उन्होंने थकान से गाज़ान पे बोझ डाला। बताया मुझे, क्या किया उन्होंने? आपने याद तो दिलाया होगा, उनको याद कराया। गुल रिलैक्स, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, आराम से बात करो, गाज़ान ने नरमी से कहा। लॉबी में सब ख्वातीन झांकने लगी थी, जिसमें आलिया कोदाई भी थी। बीजान ने गुल को एक कर्व से देखा। गुल, क्या मैं तुमसे एक चीज़ मांग सकती हूँ? रुस्तम के अलावा कुछ भी। बीजान उसने एक भी ही बार में उन्हें लाजवाब कर दिया। बीजान ने गहरी सांस ली। रुस्तम ही चाहिए। वो एकदम पीछे हुई तो बीजान भी यूसुफ खान की बात मान गई थी। उसकी आखिरी आस भी छनाके से टूट गई थी।
تمہارے قبیلے کے لیے، اس کی عزت و ناموس کے لیے ہمیں تمہارا رستم چاہیے۔ کھڑے کھڑے بیجان اسے جذبات سے گھیرنا شروع کیا۔ چترال کو تمہاری ضرورت ہے گل، اپنی سرزمین کے لیے قربانی دے دو۔ اس کی آنکھیں ٹپ ٹپا گئی، تھکی تھکی سی لڑکھڑائی۔ تمہارا باپ اس دھرتی پر قربان ہوا، اس نے اپنی بلویری کو بھی قربان کیا ہے، کیا تم اس کی اولاد نہیں ہو؟ کیا اس نے کبھی چیزوں کو چترال پر فوقیت دی ہے؟ کیا اس نے تمہیں حب الوطنی نہیں سکھائی تھی؟ رستم میرا ہے، صرف میرا ہے رستم۔ وہ بے کسی سے بڑبڑانے لگی، تم ایک اچھی اولاد ہو، مجھے معلوم ہے تم اپنے باپ کا سر جھکنے نہیں دو گی، تم اس کے خون اور شہادت کا پاس رکھو گی۔ بے جان کے حلق میں کانٹے اگائے، وہ جانتی تھی کہ اگل کو ایک گرم تنور میں پھینک رہی ہے۔ رستم ایک چیز نہیں، اور اگر اس کے باپ کو بھی موقع ملتا تو وہ بھی کبھی بلوری کو گرنے نہ دیتا۔ وہ چترال پر اپنا تن من دھن قربان کر سکتا تھا، لیکن اپنے دل سے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ گل نے کئی قدم پیچھے لیے، پھر وہ پورے قد سے مڑی اور ننگے پیر سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ لابی میں ایک ناقابل برداشت سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرتی تو اس کی آواز گونج جاتی۔ بے جان ہونٹوں کو پیوست کر کے اپنے آنسو روک رہی تھی، جبکہ کازان گمسم کھڑا تھا۔ عالیہ البتہ پیچوتاب کھا رہی تھی۔ چلے بے جان، ایک ڈوبتی نیا کو ساحل پر لگانے کے بعد غازہ نے تھکان سے کہا۔ وہ بے جان کو لے کر لابی سے باہر لایا تو عالیہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے آئی۔ ضرورت ہی کیا ہے رستم کو دینے کی بے جان؟ مانا کہ آپ کا قبیلہ شندور میں 18 سال بعد شریک ہو رہا ہے، لیکن حاتم تائی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے 6 گھوڑے پہلے ہی وقف کر دیے تھے۔ رستم کو چھوڑ دے، وہ اس بیچاری بچی کا ہے، انہوں نے سفارش کی۔ عالیہ، جب میں تمہاری حویلی میں آ کے تمہارے قبائلی معاملات میں مداخلت کروں تو تمہیں پورا حق ہوگا کہ ہمارے خاندانی مسائل میں حصہ ڈالو۔ انہوں نے زمانی جملے میں انہیں لاجواب کر دیا۔ عالیہ تاؤں کھا کر رہ گئی۔ غازہ نے زیر لب مسکراہٹ روک کے بے جان کو کمرے کی طرف بڑھا دیا۔ موٹی چچی بھی کمینی سی ہنسی تھی۔ عالیہ کو اس سرد رویے سے ٹھیس پہنچی تھی، لیکن انہیں تاحال گل کی فکر تھی۔ وہ جس طرح بلکتی ہوئی یہاں سے گئی تھی، ان کے دل کو بچھو لڑا تھا۔ پل بھر میں راہداری کھالی ہوئی تو انہوں نے ساتھ کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا۔ مجھے گل کا کمرہ دکھاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ایک دم موٹی چچی سامنے آئی۔ وہ تمہاری بات نہیں سنے گی، انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سمینا بھابھی، اس بار اسے میری بات سننا ہوگی، وہ کاٹدار لہجے میں کہتی ان کے کندھے سے ٹکرا کے آگے چلی گئی۔ موٹی چچی نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور کلستی رہ گئی۔ وہ گل کے کمرے کے آگے والی لابی میں ٹہلتی ہوئی مسلسل رستم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ معاملے کو سب ایک سادہ نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ یوسف خان نے آگے بیٹے سے گل کی حالت دریافت کی۔ گل کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ انہوں نے نہ وہ سننا چاہتے تھے۔ ابتہاج کو بھی اسی چیز کا زام تھا۔ اس نے اسے جب جب دیکھا تھا وہ رستم کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ یہ فیصلہ جو آج ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی۔ یہ یوسف خان کا نہیں، ابتہاج کا پلان تھا۔ وہ پولو کھیلتا ہے، اس دفعہ شندور اسی نے کھیلنا تھا۔ یوسف خان نے اعلان کر دیا کہ جو آخری داؤ کھیلے گا اسی کو رستم ملے گا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب ابتہاج جیتے گا، کیونکہ انعام میں ملی ہوئی رقم جائیداد پراپرٹی وراثت میں شمار نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بٹوارا نہیں ہوتا۔ یوسف خان کا دی سردار آف چترال کا بیٹا پولو کھیل رہا ہے، کسی کی مجال ہوگی اس سے جیتنے کی، کوئی مائی کا لال کوشش کرے گا اسے ہرانے کی، اسے اپنی جان پیاری نہیں ہوگی، ہرگز ہوگی۔ اس لیے آخری داؤ ابتہاج ہی کھیلے گا، اور ایسا دونوں ٹیموں کو اچھے سے سمجھا دیا گیا ہوگا۔ پیسوں کے ذریعے ہو، دھمکا کے ہو یا لالچ دے کے، سارے کھلاڑی ملے ہوئے ہوں گے اور وہ ابتہاج کو جتائیں گے۔ ابتہاج رستم جیت جائے گا تو کوئی اس سے حصہ نہیں مانگے گا، اسی طرح اس کے پاس عام وراثت کے علاوہ بھی کروڑوں روپے آ جائیں گے، اور جہاں تک اس کا ذہن کام کر رہا تھا، آج نہیں تو کل اس خاندان کو بٹوارا تو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، سب کو اپنے خاندان کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ سرداری والا نظام زیادہ دن تک نہیں چل سکتا تھا، اور اگر بٹوارا ہوا تو 300 لوگوں میں اس جائیداد کی تقسیم سے تھوڑا تھوڑا حصہ آئے گا، جس میں یہ لوگ صرف ذاتی گھر بنا سکیں گے۔ یہ ڈومیسٹک پالیٹکس تھی، یعنی گھریلو سیاست۔ وہ پینڈولم کی طرح ٹہلتے ناخن کتر رہی تھی۔ راہداری سنسان تھی۔ اس نے خود اپنے کانوں سے موٹی چچی کو حصے جائیداد کی باتیں کرتے سنا تھا۔ اگر گھر کی سربراہی ایسی بات کرے تو کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہوتا ہے۔ مانا کہ رستم ایک بیش بہا گھوڑا تھا، اس کی قیمت کروڑوں میں تھی، لیکن گل ان پیسوں کا لالچ نہیں رکھتی تھی۔ اگر اس کے دل میں ذرا بھی ہرس ہوتی تو وہ اب تک اسے بیچ باچ کے جانے کہاں بیٹھی ہوتی۔ اس نے ہونٹوں کو گول کر کے ایک اذیت بھری سانس نکالی۔ گل مخلص تھی، لیکن اس کی مخلصی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس طرح ابتہاج اور اس کا خاندان رستم کی قیمت کے پیچھے پڑا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ اگر گل نے حق مانگا تو سارے پیسے گل کو مل جائیں گے، حالانکہ گل کو پیسوں اور رقم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ گل کو صرف اپنے بابا کی نشانی چاہیے تھی۔ سرداری نہ ملنے کی وجہ سے ابتہاج اب ایک تیر سے کئی شکار کر رہا تھا۔
ایک طرف گھوڑوں کو مار کر رستم کو وقف کرایا، اب اسی رستم کو حاصل کر کے باپ کی آنکھوں میں اور قبیلے میں عزت بڑھائے گا، جبکہ دوسری طرف گل کو زج کر کے اس سے رستم چھین کے اس کو نیچا دکھائے گا۔ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ بیجان نے جس قبیلے کی عزت و ناموس کا واسطہ دے کر اسے چپ کرایا تھا، وہ قبیلہ کل اپنی عزت بحال کر لے گا اور گل اپنی بے بسی پر ماتم کرے گی۔ اس کے دل میں ہوک اٹھے۔ وہ لڑکی جو ہر چیز کے لیے لڑ رہی تھی، اس کو کس قدر سرحدوں میں یہ لوگ گھیر رہے تھے۔ اتنی رکاوٹیں تو شاید ہی کسی کے خاندان نے کھڑی کی ہوگی۔ اسے پولو کھیلنے دیا جاتا تو آج وہ ابتہاج کے ساتھ میدان مقابلہ کر کے اپنا رستم چھین لیتی۔ یہ سفاک لوگ اسے خرج بھی رہے تھے اور سسکی لینے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں رشتہ دار؟ ایسے ہوتے ہیں ولی؟ باپ مر جائے تو بچے دربدر ہو جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں سامنے سے آنچل لہراتی مٹکاتی پلوشا نظر آئی، جس کے ہاتھ میں خاکستری سر بہمر کاغذ تھا۔ عبادت جو ٹہل رہی تھی اسے آتا دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ پلوشا جی؟ وہ دھپ سے اس کے سامنے جا رکی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ گل کی چٹھی آئی ہے۔ ایک دم وہ چونک گئی۔ چٹھی مطلب سلیکشن لیٹر؟ لاؤ مجھے دو، میں گل کو دے دوں گی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے شانے اٹھا کر چٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی اور اسی طرح اپنے من میں لہراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اوچھل ہوتے اس نے تیزی سے لفافہ چاک کیا اور 2 انگلیوں سے کاغذ باہر نکالا۔ گل پولو ٹیم میں منتخب نہیں ہوئی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ سورج کی نارنجی ٹکیا ٹرچ میر کی پہاڑی کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ برف سے ڈھکی چوٹی پر سنہری کرنیں ابشاں کی طرح پھیل رہی تھی۔ حویلی کا ادھم برقرار تھا۔ وہی آوازیں تھیں جو ہر روز سر شام بلند ہوتی تھی۔ گاؤں کے گھروں میں روشنیاں جل اٹھی تھی جو دور سے کسی جگنوں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی۔ وہ اپنی بالکنی میں تھی، ریلنگ پر ہاتھ رکھے اداس کھائیوں کو افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اداس لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی ماتم کنہ نظر آتی ہیں جن میں جان تک نہیں ہوتی۔ اس کا سنہرا آنچل کندھوں سے ڈھلک رہا تھا، بال ڈھیلے سے جوڑے میں مقید تھے، آنکھیں بدستور سرخ تھی اور مسلسل رونے کی وجہ سے جل رہی تھی۔ وہ کوہ ہندوکش کو دیکھ رہی تھی جن کے دامن میں کہیں رستم نہا رہا تھا۔ وہ چوٹیاں اس کی پہنچ سے اتنی دور تھی کہ وہ راہیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی۔ ایک ٹھنڈ اور بے رحم سی آہ منہ سے نکلتی اور دل کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا۔ کمرے کی لائٹیں بند تھی، بالکنی کی لائٹیں بند تھی، اس کی زندگی کی لائٹیں بند تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اندر باہر گپ خاموش کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوا اندھیرا۔ اس نے انگوٹھے سے وہ آنسو صاف کیا جو خود بخود آنکھ سے ٹپک گیا۔ اب تو یہ آنسو بے مول لگ رہے تھے، ایک بوند آب جس میں صرف نمک شامل تھا اور کچھ نہیں۔ اسی لمحے بالکنی کی لائٹ روشن ہوئی۔ وہ چونک کے پلٹی۔ عالیہ بیگم کی ملازمہ نے بٹن آن کیا تھا۔ وہ بالکنی کے دروازے میں غیر معمولی تاثر لیے کھڑی تھی۔ گل لالہ کے اندر ایک لاوا سا سلگ اٹھا۔ اس نے کچھ سخت کہنے کے لیے لب تھرکے ہی تھے کہ عالیہ نے ہاتھ اٹھا کے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آج میں کچھ سننے نہیں، کچھ کہنے آئی ہوں۔ وہ مدھم مگر خشک لہجے میں بولی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات سنوں گی؟ اس نے بے لچک لہجے میں پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ تم ضرور سنو گی، خوش فہمی ہے آپ کی۔ عالیہ گودائی وہ تنفر سے کہتی اندر کی طرف بڑھنے لگی مگر اس سے پہلے کہ چوکھٹ پہ قدم رکھتی عالیہ نے دفتراً اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ روشن اسکرین کو دیکھ کے وہ ٹھہر گئی۔ وہاں ایک 25-26 سال کے لڑکے کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ لڑکا مسکراتا چہرہ گل پہلے دیکھ چکی تھی۔ وہ آنکھیں، وہ ٹھوڑی ککھم، وہ کچھ جانا پہچانا تھا۔ اس نے بھویں اکجا کر کے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ اسد تھا، اس کا کلاس فیلو۔ میرا بیٹا ہے اسد رحمان گودائی۔ عالیہ کے انکشاف پر اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ میرے خیال سے اب تم مجھ سے بات کرو گی، انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہتے فون پیچھے کر دیا۔ تاریخ 18 سال قبل، مقام ایون، بلتی قبیلہ ہو یا بلتیوں کی ٹیم، دونوں کا خیال حویلی میں بہت خلوص اور اپنائیت سے رکھا جاتا تھا۔ کوشش کی جاتی تھی کہ قبیلے کی کسی بھی فرد کی دل آزاری نہ ہو، ان کی ضرورتوں کی پوری تسلی کی جاتی۔ ان کے کاموں کے لیے قبیلے کے انگنت ملازم تعینات کیے گئے تھے جو ہر وقت ان کی ناز برداریاں اٹھاتے تھے۔ نعیم اللہ کی ٹیم بڑی چست تھی، کڑی محنت کر رہی تھی۔ اس دن استبل میں جانے کیسے نعیم نے اپنی ٹیم کو بریک دیا تھا۔ وہ میدان کی بجائے پہلی بار استبل کے اندر دیکھے گئے تھے۔ وہ بڑی ہی محبت اور ستائش سے کھوواریوں کے گھوڑوں کی نئی کھیپ دیکھ رہے تھے۔ یوسف خان نے اس دفعہ استبل میں 8 نئے گھوڑوں کا اضافہ کیا تھا۔ استبل کے اندر گھوڑے اپنی اپنی کوٹریوں میں ہنہنا رہے تھے۔ ملازم ہر کوٹری کے ساتھ چوکنا کھڑے تھے، جیسے نمائش کے دوران فنکار اپنے نمونے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بلتی ٹیم کے 7 لوگ جن میں سردار کا بیٹا رمیز بھی شامل تھا، وہ گھوڑوں کی پھرتی اور چکناہٹ دیکھ کر داد دے رہا تھا۔ اسی اسنا میں کلیم اللہ بلوری پر بیٹھے استبل کے اندر آئے۔ جیسے ہی
बलोरी दरवाजे पर नमूदार हुई। खिलाड़ी चौखट में साए उभरने पर एड़ियों के बल पलटे। कलीमुल्ला मुस्कुराता हुआ बलोरी को अंदर लाया, फिर दस्त लगाकर उतर गया। उसके हाथ में पोलो स्टिक थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? रमीज खुशगवार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनकी तरफ बढ़ा। अच्छा हूँ मैं, तुम लोग सुनाओ, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उन्होंने बगलगीर होने के बाद दरियाफ्त किया। मत पूछे, कप्तान साहब सांस नहीं लेने दे रहे। वो थकान से बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग अपने कप्तान की मजबूरी समझो। तुम्हारे लिए महज एक मैच है, जबकि मेरे और मेरे भाईजान के लिए वो सरदारी की शर्त है। उन्होंने मजाक में ये बात कही, मगर नईम मुल्ला का मुंह बन गया। वो तेवड़ियों पर बल डाले आगे आया। और बिलाशुबा ये शर्त मैं जीतूंगा, उसने कलीम की आंखों में देखते हुए बावर कराया। कलीम उसके तासुरात देख के ठिठक गया। रमीज बलोरी की शान को आंखों में खहरा कर रहा था। इंशाल्लाह, कलीम ने सर झटक कर नरमी से कहा। भाईजान ये बलोरी है ना? रमीज ने पूछा। वो जो लगाम थामे खड़े थे बलोरी की गर्दन को सहलाते बोले, हाँ ये मेरी जान है, कमाल की घोड़ी है, इसका तो कद छत से मिल रहा है। क्या आप इस पर पोलो खेलेंगे? वो बलोरी की काठी की तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा। हाँ इंशाल्लाह। फिर तो नईम भाईजान हम हार जाएंगे, इस घोड़ी के रौब से घोड़े बिपर सकते हैं। तो रुका, रकाब में पैर डाल के बलोरी पर बैठ गया और कलीम से लगाम खींच ली। बलोरी ने 2 कदम आगे लिए, फिर बेचैनी से 2 कदम पीछे हुई। उसे दूसरा लम्स बुरा लगा था। हम नहीं हार सकते रमीज, भूल जाओ कि कोई इस लायक होगा कि हमें हरा सके। नईम ने नाक से मक्खी जलाई। कलीम बलोरी के पैरों में उठने वाले इज़्तिराब को देख रहे थे। वो ठीक नहीं थी। क्या शानदार सवारी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुराक पर बैठा हूँ। कैसी किसी देव मालाई शहजादे की तरह वो अपने तख़य्युल में खोने लगा। रमीज इसी घोड़ी पर चढ़ जाइएगा अपनी शादी पे, उसके साथी खिलाड़ी ने आंख दबाई। सब हंस पड़े। वो भी मुस्कुरा दिया। बलोरी की हल्की सी हंकार सुनाई दी। कलीम को गड़बड़ महसूस हुई। चढ़ तो जाऊं, मगर कलीम उल्लाह इजाजत नहीं देगा, उसने नरोटी अंदाज में चोट की। रमीज उतर जाओ दोस्त, घोड़ी नाराज हो रही है, कलीम ने मफाहमत से कहा। घोड़ी या घोड़ा भी नाराज होता है क्या? उसने भवें सुकेड़ी। ये कलीम उल्लाह की घोड़ी है, के साथ इंसानों वाले सारे जज्बात जुड़े हैं। नईम ने टॉन्ट किया। ऐसा है क्या? फिर तो ये सुन भी सकती होगी। रुको एक मिनट। रमीज शरारत से कहता सीने के बल झुका और बलोरी के कान के पास चेहरा करीब कर लिया। सुनो मेरी काली घोड़ी, क्या तुम मुझे अपने ऊपर बिठाकर मेरे साथ बारात में जाओगी? घोड़ी हनहनाई। सुन लिया उसने, देखो उसने हाँ कर दी है। वो खुशी से मचल गया। रमीज उतरो, घोड़ी बुरा मान रही है। कप्तान साहब तुमने सुना, घोड़ी राजी है, मैं उसी पर बारात लेकर जाऊंगा। कलीम भाई अब तो आपको उसे मुझे देना पड़ेगा, अब ये मेरी बारात लेकर जाएगी। वो बलोरी को सहला रहा था। एकदम बलोरी ने 2 कदम पीछे लिया और घूमी। वो अपना सर उठा रही थी। कलीम को लगा जैसे वो सरपट भागने वाली है। एकदम वो आगे आए, रमीज को हाथ और गर्दन से पकड़कर नीचे किया और झटका देकर खींचा। बेध्यानी में उनका दूसरा हाथ बाजू की बजाय कॉलर पर पड़ गया। इस खौफ से कि रमीज गिरे नहीं, कलीम ने बड़ी मजबूती से उसे कॉलर से पकड़ा। इस बेइज्जती पर पूरा अस्तबल मुंह खोले कलीम को देखने लगा। उसने रमीज को नीचे लाकर जमीन पर छोड़ दिया। वो गिरते गिरते बचा। वो उसे छोड़कर तेजी से बलोरी की तरफ बढ़े और उसका सर सहलाने लगा। शनासा लम्स पाकर बलोरी की बेताबी में कमी आई। रमीज हक्का बक्का अपने कॉलर को देख रहा था। उसके साथी खिलाड़ी उसे देख रहे थे। नईमुल्ला कलीम को देख रहा था, जो इस बात से बेखबर था कि उसने बलती मेहमान को खींचकर घोड़े से उतारा है। वो बलोरी की गर्दन को सहलाने में मसरूफ था। रमीज ने कमीज को झटका दिया, कॉलर ठीक किया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। ये क्या किया तुमने कलीम? नईम बरहमी से आगे आया। क्या हुआ भाईजान? वो अब भी लालिम था। तुमने रमीज को कॉलर से खींचा है। उनके दिल पे घोंसा पड़ा। तेजी से गर्दन मोड़कर रमीज को देखा, जो अपना इश्तियाल काबू कर रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हमारा मेहमान है, तुम मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव रखोगे? वो जल्दी पर तेल डाल रहा था। कलीम का दिल दुखा। वो बलोरी को छोड़कर रमीज के पास आया। रमीज मुझे माफ करो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। बलोरी किसी दूसरे को खुद पे नहीं बिठाती, बिपर जाती है, सरपट दौड़ने लगती है। तुम्हें चोट न लग जाए इसलिए मुझे तुम्हें खींचना पड़ा। वो वजाहत दे रहे थे, जबकि रमीज उन्हें सुर्ख आंखों से देख रहा था। घोड़ी तो अपनी जगह पर है, वो तो नहीं दौड़ी। क्यों बहाने बना रहे हो कलीम? तुमने मेरे साथी की बेइज्जती की है। ऐसी बात नहीं है भाईजान, मैंने घोड़ी को पुरसुकून कर लिया है, वो वाकई भाग जाती। वो तेजी से बोले, डरामे कर रहे हो जैसे हमें नहीं पता तुम बलोरी को किसी को छूने नहीं देते। उसने मुंह बनाकर कहा। कलीम समझ नहीं पा रहा था कि नईम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे। पत्थर पे मग्स मारने की बजाय उसने रमीज को देखा। रमीज तुम मेरे दोस्त हो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बलोरी की बदलती तबीयत का अंदाजा हो जाता है मुझे। उसकी तबीयत पे गवारा ना हो तो पटक के गिरा देती है। तुम तो समझदार हो, तुम जानते हो मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। वो नरमी से कह रहे थे। हम तो
बेवकूफ़ है ना, जो अपनी इन गुनहगार आंखों से देखने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे। नहीम ने हाँक के कहा। बस। कलीम ने हाथ उठाया। बात को तूल मत दे भाईजान। रमीज़, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो वापस बैठ जाओ बलोरी पर। अगले 5 मिनट में वो तुम्हें बहुत बुरी तरह गिरा देगी, मैं गारंटी देता हूँ। वो चैलेंज कर रहे थे। वो क्यों बैठी? एक दफ़ा बैठने पर तुमने जो इज्जत अफजाई की है वो काफ़ी है। भाईजान, ये सच नहीं है। वो गिर सकता था। झूठ है ये। असल में तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता कि कोई बलोरी पर बैठे। उन्होंने चोट की। अगर ऐसा है तो वो रमीज़ की तरफ मुड़े। रमीज़, तुम दोबारा बैठ जाओ। लेकिन अगर तुम गिरे तो जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। मैं दोबारा नहीं बैठूंगा। वो चबा चबा के कहता पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। उसके साथ ही खिलाड़ी भी माथे पर बल डाले वहां से खिसक गए। उनको रूठ के जाता देख के उनके दिल को कुछ हुआ। उनका मकसद, इरादा या नीयत ऐसी नहीं थी। वो तो उसकी जान बचाना चाहते थे। वो बुरा क्यों मान गया था? उन्होंने शिकवा कुना नजरों से भाई को देखा। बात इतनी बड़ी नहीं थी भाईजान। किसी को कॉलर से पकड़ना बड़ी बात है कलीमुल्लाह। बड़ी बात है। उन्होंने सर हिला हिला के कहा। और अगर नहीं है तो मुझे बनाना आती है। इस पर उचटती नजर डाल के वो वहां से चला गया। कलीम धुआं धुआं रह गए। कैसे लोग थे ये? ये नाखुशगवार वाकया 2 दिन में रफा दफा हो गया। कलीम ने दोबारा माफी मांगी तो रमीज ने माफ कर दिया। वो पक्के दोस्त थे। वो जितनी जल्दी नाराज होते थे उतनी ही जल्दी मान जाया करते थे। फिर रमीज जानता था कि अगर कलीम ने कॉलर से पकड़ना होता तो पहला हाथ ठीक कॉलर में डालता। वो बाजू ना पकड़ता। खैर, ये बात आगे हो गई। किसी को याद नहीं रही। सिंदूर का मेला शुरू हो गया था। बल्ती और चित्राली सब बाबू सर टॉप पहुंच गए थे। सिंदूर का मैदान सजा हुआ था। शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस दफ़ा लोग नईम और कलीम के दरमियान मैच देखने गए थे। उन्हें चित्राल और गिलगत से कोई सरोकार नहीं था। दोनों टीमों के घोड़े मैदान में पहुंच गए थे। सरसब्ज मैदान पर एक फैसलाकुन जंग होने वाली थी। बल्टी और चित्राली दोनों फरीकेन में एक दूसरे को हराने का भरपूर अज़्म नजर आ रहा था। शायकीन इस बार खामोश थे। वो सिंदूर पुलों की आड़ में गिलगत या चित्राल का जुमानी नारा नहीं लगा सकते थे। ये साबित कर सकता था कि वो किस भाई के साथ है। इसलिए उन्होंने गोल करने वाली टीम को शाबाशियां और खिराज देना था, फिर चाहे वो गोल कोई भी टीम करे। सरवर खान, हरसंदा बेगम, बड़ी बहू यूसुफ खान और दिगर मेहमानों खुसूसी अपनी पिंडाल में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सरवर खान ने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। वो बहुत गौर से कार्रवाई देखने वाले थे। मैच शुरू हुआ। खिलाड़ी दौड़ने लगे। शायकीन ने सांस रोक ली। कोई शोर, कोई हंगामा नहीं हुआ। टेनिस के मैच की तरह भरपूर खामोशी रही। पहला राउंड चित्राल ने जीता था। कलीम की बलोरी सब पर छा रही थी, लेकिन उसके अंदर इस्तिराब बरकरार था। कलीम महसूस कर सकता था कि बलोरी को कुछ हो रहा है, मगर क्या? वो समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा राउंड शुरू हुआ तो बलोरी का अंदाज बहुत बदल गया। वो फोकस नहीं कर रही थी। कलीम उसकी भाग कहीं मोड़ते वो कहीं जा रही थी। पोजीशन 4 पर होने की वजह से उन पर बेतहाशा प्रेशर था। वो समझ रहे थे कि बलोरी रमीज का लम्स नहीं भूली अभी तक। या खुदा, ये कुछ ना कर दे। वो दिली दिल में दुआ मांग रहे थे। दूसरा राउंड बलोरी की अदम तवज्जो की वजह से गिलगत ने जीत लिया। 2 राउंड्स के बाद खिलाड़ी सस्ताने थे। वो मैदान में ही बलोरी से उतरे और उसका मुआयना करने लगे। वो बज़ाहिर ठीक थी, तो क्या वो लोगों से डर रही थी? लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था और जलसे के जियालों की तरह बहुत जुड़ जुड़ कर बैठे हुए थे। इस जम घट्टे को देखकर शायद बलोरी घबरा रही थी। वो बलोरी को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। किसी और घोड़े पर बैठने का तजुर्बा उन्हें नहीं था। ना ही वो इतनी जल्दी दूसरे घोड़े को अपने लम्स से मानूस कर सकते थे। उन्हें बेचैनी होने लगी। बलोरी ने कभी ऐसा नहीं किया था। जाने इस दफा क्यों इतनी मुस्तरिब लग रही थी। तीसरा राउंड शुरू होने से किबल उन्होंने बलोरी को बेतहाशा प्यार किया। उसे सहलाता रहा, उसके कान में सरगोशी करता रहा कि किसी से ना डरे। लोगों को मैदान में आने की इजाजत नहीं है, मगर घोड़ा तो घोड़ा होता है। जुबानी कलामी तसल्ली उसे कहाँ समझा सकती है। तीसरे राउंड के ऐन दरमियान वो बुदक गया और कुछ ऐसा बुदकी के पूरे मैदान में खलबली मच गई। वो हवास बाख्ता अंदाज में यहाँ वहां जाने लगा और चूंकि इस दौरान उसके करीब में खिलाड़ी थे तो उसने पूरी ताकत से उन पर चढ़ाई की। किस्मत थी या फिर मौत थी, ऐसी लिखी थी। बलोरी ने रमीज और उसके घोड़े को निशाना बना लिया। अपनी सर्वकामती की वजह से वो रमीज के घोड़े को बिल्कुल दबा गई। रमीज ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, मगर बुरी तरह बलोरी से उलझ गया। उसकी मरसा लगाम उसकी गर्दन के गिर्द लपेट गई। बलोरी उसके घोड़े पर चढ़ने के बाद चुमाल की जानिब भागने लगी। इस भागम भाग में उसने रमीज को खींच लिया। उसकी लगाम उसके अपने घोड़े से टूट गई और वो गर्दन पर रस्सी पड़ने के सबब बलोरी के पीछे किसी बोरी की तरह घसीटता हुआ चला गया। बलोरी देव कामत थी। उसे काबू करना कलीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मजमे में एक बेचैनी दौड़ गई। सब अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। बलोरी हवास बाख्ता अंदाज में भाग रही थी। वो बिल्कुल हिसियानी हो गई थी। कलीम कभी पीछे देखता, कभी आगे। रमीज बुरी तरह फांस रहा था। सिक्योरिटी कमेटी के एहलकार घोड़े के पीछे भाग रहे थे। रमीज
رپٹا رہا تھا جب تک کہ اہلکار وہ رسی کاٹتے اسے بچاتے وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ شندور کی سرزمین پر پولو کے دوران یہ پہلی موت تھی جو بلتی قبیلے کے کھلاڑی اور خواری قبیلے کے گھوڑے سے ہوئی تھی۔ یہ حادثہ ذہنوں میں نصب ہو گیا۔ بلوری تو رک گئی لیکن رمیز چلا گیا۔ پولو میچ منسوخ ہو گیا۔ شندور کینسل ہو گیا۔ میلہ ختم۔ لوگ مایوسی سے گھروں کو لوٹ گئے اور نعیم اللہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سب کے کانوں میں ایک سور پھونکا۔ یہ حادثہ نہیں، قتل ہے۔ کلیم نے کیا ہے کیونکہ 2 دن پہلے دونوں کا بلوری کو لے کر جھگڑا ہوا اور کلیم نے کالر سے پکڑ کر رمیز کو بلوری سے اتارا تھا۔ یہ سور چترالیوں سے پہلے بلتیوں کے کانوں میں پھونکا گیا۔ اپنے لیے شیطانی طریقے سے راستہ ہموار کرنے کا ایک چھوٹا سا حربہ تھا۔ پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا، بلتی اور چترالی دشمنی کا۔ چونکہ گھوڑا کلیم کا تھا اور کھلاڑی بلتیوں کا، اس لیے سب کو اس معاملے کی مکمل تحقیقات چاہیے تھی۔ بلتیوں کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ سرور خان یہ دکھ اور یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کلیم پر ہر طرح تھو تھو ہونے لگی، سب کی انگلیاں، سب کی حقیر نگاہیں، سب کی گالیاں، تلخ جملوں کا رخ کلیم کی طرف ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ لوگوں نے ایسا کیسے سوچ لیا۔ اس نے تصور نہیں کیا تھا کہ خود ان کے بھائی نے یہ غلیظ خبر پھیلائی ہے۔ جس وقت یہ دشمنی پل رہی تھی، نعیم اللہ بڑی ہی ہمدردی سے گلگت کے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا مقصد دونوں طرف سے اس آگ کو برابر ہوا دینا تھا۔ جب ہم جھگڑا کرتے ہیں تو ہمارا دوسرے سے ایک مقام پر اختلاف ہوتا ہے، مگر جب سامنے والے کو کوئی سپورٹ کرے تو ہمارے اس سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہم سے اختلاف کرنے والے کا ساتھ دے۔ بلتیوں پر ظلم ہوا تھا کیونکہ قتل ان کا ہوا تھا۔ چترال اور گلگت کی حمایت ان کے ساتھ تھی۔ کلیم نہتا تھا، اکیلا تھا۔ وہ اپنے ہی قبیلے کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ الزام بے بنیاد ہے۔ تم نے رمیز سے جھگڑا کیا تھا یا نہیں؟ بتاؤ کلیم۔ صحن میں وہ سب چاروں طرف سے کھڑے تھے۔ کلیم درمیان میں تھا۔ وہ لاچار تھا، بے بس تھا۔ دشمنی شروع ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ ہر سوال کا جوابدہ تھا۔ میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، معمولی غلط فہمی تھی اور میں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اس نے تمہیں معاف کیا تھا؟ نعیم نے ایک وکیل کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، کھلے دل سے کیا تھا۔ پھر بھی تم نے اس کی جان لے لی۔ تمہیں رحم کیوں نہیں آیا؟ نعیم مبالغہ آرائی کر رہا تھا۔ وہ شدید تناؤ پھیلا رہا تھا۔ میں نے نہیں لی۔ مجھے لینا ہوتی تو میں پہلے لے لیتا۔ اپنی سرداری کے امتحان کے مقام پر ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا۔ وہ وکیل تھے، دلائل دینے لگے۔ مگر تم نے کی ہے۔ اب ہم بلتیوں کو کیا جواب دیں گے؟ داجی، ہم تو برباد ہو گئے۔ بلتی بہت طاقتور ہے، وہ ہمیں رونڈ ڈالیں گے۔ بھائی جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز خوف مت پھیلائے۔ اس نے منت کی۔ سرور خان تخت پر بیٹھا چھڑی پر ہاتھ رکھ کے ماتھا ٹکائے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کلیم کی بیوی مسفرہ سبھی رو رہے تھے۔ نعیم، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوسف نے کہا۔ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا۔ وہ قصاص مانگ رہے، قتل کے بدلے قتل۔ جہانگیر گودائی کا بھائی مارا ہے تم نے، سفاک انسان، اب وہ تمہارا خون ضرور بہائے گا۔ بھائی جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلیم کو دھچکا لگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ لوگ تمہیں قتل کرنے آئیں گے۔ نعیم، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش کرو۔ یوسف نے ڈانٹا۔ میں ہوش میں ہوں بھائی صاحب، آپ سب بھی ہوش میں آ جائیں۔ سب، ساری عورتیں بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی خوف و ہراس پھیلا سکتا تھا؟ کیا کوئی اور ایسی کھلم کھلا دہشت گردی کر سکتا تھا؟ آپ ایسا سرداری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کلیم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں مجھے نہیں چاہیے سرداری، آپ رکھ لے، بس جائے چترال کے سردار، مگر بن جائے چترال کے سردار، مگر مجھ پر قتل کا الزام نہ لگائیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نعیم نے رونا شروع کر دیا۔ داجی، وہ ڈرامہ کرنے لگا۔ سن رہے ہیں آپ کا لاڈلا کیا کہہ رہا ہے؟ میں فنکاری، اس کا بھائی ایسا کروں گا؟ یا اللہ، میں مر کیوں نہیں جاتا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی پر اتنا شدید الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ داجی، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے بمشکل حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر نعیم ایک طرف کا داؤ نہیں کھیل رہا تھا۔ یہاں ہر ہراسانی پھیلانے کے بعد وہ وہاں آگ لگا رہا تھا۔ دشمنی میں 2 دشمن خطرناک نہیں ہوتے، 2 دشمنوں کے درمیان موجود وہ تیسرا خطرناک ہوتا ہے۔ بلتیوں کو اور آگ لگی تو انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر قصاص مانگا۔ جہانگیر نعیم کا دوست تھا، دوست کی کیوں نہ سنتا، کیوں نہ مانتا۔ اس نے جہاں تک ہو سکا اسے بھڑکایا۔ اپنے بابت قتل کے بدلے قتل کا سن کے کلیم کے ہوش اڑ گئے تھے، مگر جب غلطیوں کی یلغار کر کے پیغام پہنچایا تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے۔ گھناؤ نے الزام کے بعد بے رحم سزا سن کر ان کو سب ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہو نہ ہو یہ بلتی غلط فہمی میں آ کر اسے سزا دے ڈالیں گے۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، مگر اس کے قتل کے بعد بھی تو یہ دشمنی نہیں تھمنے والی تھی۔ صدیوں کے تعلقات ختم ہونے والے تھے۔ وہ محض ایک گھٹیا انسان کی سراسیمگی کے سبق ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے احتشام الدین کو حویلی بلایا۔ وہ قانونی آدمی تھا، وہی سب کا سدباب کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون عام نہیں ہوئے تھے۔
لوگ رابطوں کے لیے ایک دوسرے کو چٹھی لکھتے تھے جس کے پہنچنے اور آپ کو اس کا جواب ملنے میں پورے 15 دن لگتے تھے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ انہوں نے ملازم کو گاڑی دی، وہ اگلے روز احتشام کو لیتا ہوا آیا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ گشت کھا رہا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جذبات سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس چیز کو جواز بنا کر یہ لوگ مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے۔ وہ چھوٹی سی تلخ کلامی تھی، اس میں بھی زیادہ میری طرف سے ہوئی تھی۔ بدلہ اسے لینا چاہیے تھا۔ میں زیادتی پہ دوسری زیادتی کیوں کروں گا؟ وہ بہت پریشان تھے۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں پولیس سے ملتا ہوں، قانونی کارروائیاں دیکھ لیتا ہوں۔ پلیز احتشام، مجھے ان سب سے بچا لو۔ میری طرف کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ میں کسی کو صفائی نہیں دے پا رہا ہوں۔ وہ ایک اذیت سے کہہ رہے تھے۔ بے فکر رہو، میں تمہیں اس سب میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں سارا معاملہ خود دیکھ لوں گا۔ احتشام کی تسلی نے کلیم کو ڈھارس بندھائی، مگر ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نعیم کلیم سے ملنے آنے والے ہر شخص پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح احتشام اپنی ٹیم اور پولیس کے ساتھ چیدہ چیدہ نقطوں کی کھوج لگا رہا ہے۔ اسے اپنی سرداری میں کلیم کا چہرہ دوبارہ ابھرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جہانگیر رمیز کا بھائی کو فون کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قصاص لیا جائے۔ اس دن انہوں نے کالاش سے شاہ سردار کو بلایا تھا۔ ان دونوں نے گھڑ سواری کرنی تھی۔ وہ بنا ڈرے کہ بغیر کوئی خوف دل میں لائے بلوری کو لے کر نکل گئے، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ رمیز کا بھائی جہانگیر اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ کسی کو گارڈ یا ملازم کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ علاقہ اپنا ہو تو دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ چترال ان کا تھا، وہاں ان کا کون سا دشمن ہو سکتا تھا؟ وہاں تو لوگ انہیں دل و جان سے چاہتے تھے۔ دشمن تو کہیں اور تھے۔ تو کیا وہ دشمن خفیہ طور پر یہاں آ نہیں سکتے تھے؟ آ سکتے تھے، یقیناً آ سکتے تھے۔ ان دنوں احتشام پشاور واپس چلا گیا۔ اسے وہاں جا کر رمیز کے کیس کی قانونی کارروائیاں مکمل کرنا تھی۔ اس وقت بلوری کے علاوہ ان کا کوئی نہیں تھا۔ وہ تنہا تھے اور کہتے جس کی موت آ جائے اسے چن لیا جاتا ہے۔ انہیں بھی حویلی کے ہجوم سے چن لیا گیا تھا۔ وہ جس ٹریک پر ہمیشہ بلوری کو لے کر جاتے، اس دن لے کر جا رہے تھے۔ آج بھی بلوری کی چال میں بے چینی تھی۔ وہ پچھلے 2.5 سال سے گھوڑے کے ساتھ تھے، مگر تاحال اس کی طبیعت کے زیر و بم کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ جھک کر بلوری کے گردن سہلانے لگے۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ڈگمگاہٹ کیوں ہے تمہاری چال میں؟ تشویش میں آ گئے۔ بلوری سرگرمی کے وقت ہنہناتی نہیں تھی، چاہے وہ سرگرمی میں گھڑ سواری ہوتی یا پولو۔ اپنی جسمانی کثرت کو وہ بغیر کسی بلبلاہٹ یا شور پیدا کیے کرتی تھی۔ آج اگر وہ وہی والی آواز پھر سے نکال رہی تھی تو یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ گھبرا نہیں رہے تھے، وہ پریشان تھے۔ اتنے قیمتی اور بیش بہا گھوڑے کو ایک دم سے کچھ ہو جانا قابل تشویش تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے بہلا رہے تھے۔ سامنے چلتے ہوئے اچانک ہی سڑک دائیں بائیں مڑ جاتی تھی۔ اس کی لگام کلیم کے ہاتھ میں تھی، اسے پرسکون کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ محض چند قدم دور جو دائیں طرف کھائی نظر آ رہی ہے، وہاں ان کی موت لکھی ہے۔ وہ تسلی سے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جس طرح کچھ دن قبل وہ میدان میں سٹپٹائی تھی، ادھر سٹپٹا گئی۔ اس کی سٹپٹاہٹ ایسی تھی گویا پیروں میں کچھ پھنس گیا ہو۔ اس کی کالی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا رہا تھا۔ وہ بار بار سر جھٹک رہی تھی جیسے اس کے دماغ پر بے تحاشا دباؤ ہو۔ کلیم اسے قابو کر رہا تھا، چونکہ لگام بلوری کے منہ سے نکتی تھی، اس لیے وہ فی الوقت ادھر ہی گھوم رہی تھی۔ ایک دم ہی اس نے کھائی کی طرف منہ کیا اور سر بہت زور سے جھٹکا۔ اس جھٹکے کے سبب اس کی لگام کلیم کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خالی ہاتھ ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑنے لگی۔ وہ سر و کامر گھوڑی تھی، اس کی جست کئی میٹر کا فاصلہ طے کرتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کھائی کے سر پر گھوڑی رکی بھی تو بہت زور کا جھٹکا کھائے گی، اس جھٹکے سے وہ اچھل کے آگے گر سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گھوڑی رکنے والی تھی ہی نہیں، وہ تو جیسے بے نور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ کلیم نے جب دیکھا کہ وہ کھائی کی سمت جا رہی ہے، ان کا ماتھا ٹھنک گیا۔ انہوں نے گھوڑے پر سے چھلانگ کر خود کو زمین پر پٹک دیا۔ وہ زمین پر گرے اور کئی قلابازیاں کھائی۔ تھوڑا دور جا کے وہ رکے تو فضا میں بلوری کی ہنہناہٹ گونج رہی تھی۔ کچھ گرنے کی اندوہناک آواز آئی۔ وہ گھبرا کے پلٹے تو دیکھا بلوری وہاں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتے، سر سے ہیلمٹ ہٹا کے پھینکا، بوکھلاہٹ کے آگے دوڑے، کھائی کے سرے پر رک کے نیچے دیکھا۔ بلوری کا وجود کئی فٹ نیچے کھردری چٹانوں کے درمیان تار تار پڑا تھا۔ ان کے دل میں ایک گھونسا پڑا۔ بلوری! وہ پوری دقت سے چلائے۔ بلوری کھائی سے گر چکی تھی، حواس باختہ ہو گئے۔ بلوری! بلوری! وہ شدت غم سے چیخ رہے تھے۔ ان کی گھوڑی تڑپ رہی تھی۔ وہ کھائی پر بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کھائی عام کھائی نہیں تھی، اس کے اندر سے چٹانوں کے نوکیلے کونے نکلے ہوئے تھے، اس قدر تیز اور تیکھے کونے کے گرنے والے کے جسم کے چیتڑے اڑا دیتے تھے۔ وہ کھائی پر دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ہو رہے تھے جب ایک آواز سنائی دی، مر گئی کیا؟
پیڑیوں کے بل پلٹے، سامنے دو آدمی کھڑے تھے، دونوں نے خود کو بڑی سی شالوں میں اچھی طرح ڈھک رکھا تھا۔ نعیم نے چہرے سے چادر ہٹائی اور بے قراری سے بھائی کی طرف بھاگی۔ بھائی جان میری بلوری، بھائی جان میری بلوری نیچے گر گئی ہے۔ رو رہے تھے، بہت شدید تکلیف میں تھے۔ تو تم اوپر کیا کر رہے ہو کلیم اللہ؟ نعیم کے چہرے پر ٹھنڈی بے رحمی تھی۔ کلیم بری طرح ٹھٹک گیا۔ انہوں نے بے خودی میں گردن موڑ کر ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا جس نے چادر کا پلو منہ سے ہٹایا اور اپنا رائفل نکالا تھا۔ وہ جہانگیر تھا، رمیز کا بھائی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ جہانگیر کاکا تم؟ ان کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ رمیز کو کیوں مارا تھا؟ جہانگیر نے ایک قدم ان کی جانب بڑھایا۔ میں نے نہیں مارا، وہ بمشکل بولے۔ وہ ایک حادثہ تھا، صرف ایک حادثہ۔ اس وقت خالی ہاتھ تھے، اپنی جان بچانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حادثہ اتنی نفاست سے ہوتا ہے کیا؟ میں نے بڑے حادثے دیکھے ہیں، ان کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہوتا، پھر میرے بھائی کی باری میں یہ حادثہ اتنی صفائی سے کیسے ہو گیا؟ وہ ایک ایک قدم آگے آ رہا تھا، کلیم ایک ایک قدم پیچھے جا رہا تھا۔ پیچھے کھائی تھی، گہری عمیق بے رحم کھائی۔ دیکھے جہانگیر کاکا، میرے پاس آپ کے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کا بھائی میرا اچھا دوست تھا، میں اس کی جان کیوں لوں گا؟ کیا تم نے شندور سے 2 دن پہلے اس کے ساتھ استبل میں جھگڑا نہیں کیا تھا؟ نعیم نے جلتی پر تیر ڈالا۔ جہانگیر نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک معمولی سی غلط فہمی تھی، میں نے اور رمیز نے اسے ختم کر لیا۔ وہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی کہ میں اس کی جان لے لیتا، مگر تم نے لی۔ جہانگیر اس نے ایک قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ کاکا خدا کے لیے میری بات کا یقین کرے، یہ جھوٹ ہے، میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ اب گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ کھائی سے نہیں گرا تو اسے گولیوں سے مار ہی دیں گے۔ نہ وہ بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی سامنا کر سکتا تھا۔ وہ صرف باتوں سے انہیں راضی کر سکتا تھا۔ اب ایک جھوٹ ہم بھی بولیں گے، جہانگیر نے سرد مہری سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ کلیم نے پہلے نیچے دیکھا، پھر گردن گھما کے پیچھے۔ وہ کھائی کے عین کنارے پر تھا۔ ان کا دل ڈوب کے ابھرا۔ نہیں کاکا، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ جہانگیر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ الوداع۔ ساتھ ہی اسے دھکا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتے انہوں نے مضبوطی سے جہانگیر کا ہاتھ پکڑا اور گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانگیر انہیں پیچھے دھکا دیتے ہوئے آگے زور لگا رہے تھے۔ نعیم فاصلے پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کلیم جوان تھا اور جہانگیر 45 سال کا تھا۔ دونوں کی طاقتوں میں فرق تھا۔ کلیم بھاری تھا کیونکہ جہانگیر نے رائفل کا نشانہ نہیں لیا تھا اور رائفل حجم میں بڑا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامنا پڑا تھا، اس لیے جہانگیر کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کے گر گیا۔ کھائی کے سرے پر دونوں کے درمیان زبردست کشتی جاری تھی۔ یہ تماشا اور دھکم پھیر اس وقت 2 لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن نعیم کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ کلیم کچھ ہی لمحوں پر جہانگیر پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے خود کو کھائی سے بہت دور کر لیا اور اب جھک کر جہانگیر کو گھونسوں سے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کے نعیم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کلیم اگر بچ گیا تو بہت سی کتھائیں کھل جائے گی، اور اگر وہ راز تش بام ہو گئے تو اس کی سرداری گئی۔ اس نے چادر کے نیچے سے پستول نکالی اور جھک کے جہانگیر کو مارتے ہوئے کلیم کی پشت پر تان لی۔ ان کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے کانپی، مگر یہ اہم تھا، اس کو سرداری چاہیے تھی، اور ویسے بھی کلیم نے قتل کیا تھا، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ انہوں نے ضمیر کی آواز کو ڈانٹ پلائی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے پہلی گولی چلائی۔ سائلنسر کی شوں ابھری اور سرسراتی ہوئی گولی کلیم کی کمر میں کندھوں کے درمیان پیوست ہو گئی۔ کلیم جو جھک کے گھوسے برسا رہا تھا، اس تکلیف پر کربناک چیخ منہ سے نکلی۔ وہ جھکے جھکے لڑکھڑائے۔ نعیم نے ایک اور گولی چلائی جو ان کی گردن کی پشت میں لگی۔ اب کے بار وہ پوری قوت سے جہانگیر کے اوپر گر گئے۔ گردن کا پچھلا حصہ اسپائنل کارڈ کہلاتا ہے، یہاں گولی کا لگنا فی الفور موت ہوتی ہے۔ کلیم کی سانس چند منٹوں میں رک گئی۔ جہانگیر کے سینے پر کلیم کا بوجھ بھاری ہوا تو ان کی سانس رکنے لگی۔ ہٹا ہٹا، وہ چلائے۔ نعیم نے پستول کمر بند میں ڈالی اور تیزی سے آگے آئے۔ انہوں نے جھک کے کلیم کے ٹھنڈے وجود کو جہانگیر پر سے ہٹایا اور سیدھا کر دیا۔ کلیم کی گردن آگے سے پھٹ چکی تھی۔ جہانگیر کا پورا جسم اس کے خون سے لت پت ہو گیا۔ چند لمحے وہ اپنے بھائی کی گردن کو دیکھتے رہے۔ دل میں ایک ندامت ابھری، مگر انہوں نے ضمیر کی آواز پر لعنت بھیجی اور کلیم کو ہاتھوں سے پکڑ کر کھائی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر بمشکل اٹھتے ہوئے بولا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں، انہوں نے کمال بے رحمی سے کہتے ہوئے کلیم کی لاش کو کھائی سے نیچے دھکیل دیا۔ عالم دنیا چیخ پڑی، فضاؤں میں چڑیاں فڑفڑائی، ہواؤں نے رخ بدلا، زمین ہلی۔ وہ پوری وقت سے چٹانوں، درختوں، جھاڑیوں اور پتھروں سے چٹکتے پٹکتے سیدھا بلوری کی باہوں میں پہنچ گئے۔ بلوری ان سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یا اللہ! حویلی میں طوفان آ گیا، پورے چترال کے پہاڑ ہل گئے، ایک بھیانک اور کالی قیامت برپا تھی۔ حویلی کی چھتوں پر کالے کوے چلا رہے تھے، پچھواڑے پہلوانی کے میدان کے آس پاس کتے بھونک رہے تھے۔ خاندان کیسے اجڑتے ہیں، زندگیاں کیسے تباہ ہوتی ہے، قبیلے پہ قبیلے کیسے فنا ہوتے ہیں۔
آج پتہ چلا تھا دن دہاڑے قیامت کیسے آتی ہے، سورہ اسرافیل کیسے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آج پتہ چلا ہنستے مسکراتے چہروں سے ہنسی چھین لی گئی، کھیلتی چہکتی کلیوں کو مروڑا گیا۔ خوار قبیلے پر موت ہنس رہی تھی، زندگی رو رہی تھی۔ کلیم کی بیوی ستون کے پاس کسی غلط جگہ نصب کیے مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ گل سیڑھیوں پر کسی چچی کی گود میں تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ کلیم کی میت رکھی ہوئی تھی۔ عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ فرزندہ نیم بے ہوش تھی۔ سرور خان پورے بے ہوش تھے۔ یوسف اور مجاہد بڑی مشکل سے خود پر قابو کر رہے تھے اور نعیم وہ عورتوں کی طرح سر پیٹتے ماتم کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا وہ قصاص لے لے گے، اس نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ اور پھر ایک اندوناک چیخ بلند ہوئی تھی اور حویلی کی عورتوں کی آوازوں میں گم ہو جاتی۔ وہ کہتا، میں نے اکیلے جانے سے بھی منع کیا تھا۔ وہ بھیڑیے اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے نوچ دیا اسے اور پھر مرے ہوئے بھائی کی چارپائی ہلاتا، اٹھو کلیم میرے بچے، میری جان اٹھو۔ وہ پوری مہارت سے اداکاری کر رہا تھا۔ کسی کا رتی بھر شک بھی نہیں گیا کہ جو کچھ کیا اس شیطان صفت انسان نے کیا ہے۔ دونوں قبیلوں کے مابین بڑھتی کشیدگی کے سبب مقامی جرگے نے کلیم کی موت کے 15 دنوں بعد دونوں قبائل کا بڑا فیصلہ رکھا جو جلندھر کی زمین پر ہوا۔ مقامی جرگے میں مذہبی اسکالرز سے لے کر قانون دانوں تک سب ہی موجود تھے۔ مقامی جرگے نے دونوں قبیلوں پر کڑی پابندیاں لگائی۔ انہوں نے خوار اور بلتی قبیلے دونوں پر شندور میں شرکت اور شندور پولوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی۔ انہوں نے بلتیوں کا چترال اور چترالیوں کا بلتیوں کی حدود میں داخل ہونا ممنوع قرار دیا۔ انہوں نے دونوں قبیلوں کے برسوں کے تعلقات کو ختم کر دیا۔ دونوں کسی بھی تقریب، خواہ وہ خوشی کی ہو یا غمی، شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ چونکہ ان کی وجہ سے چوگان شندور میلہ متاثر ہوا تھا، اس لیے ان پر کڑی حد نافذ کی گئی کہ وہ شندور کے معاملات سے دور رہیں گے۔ پہلے پہل سرور خان پولو کے کھلاڑیوں کا جائزہ لیتا تھا، کون ٹیم میں رہے گا اور کون نہیں۔ اس کا فیصلہ ان کی رائے اور ان کی اصلاح سے ہوتا۔ ان سے یہ حق چھین لیا گیا۔ پولو کی تمام ذمہ داری مقامی کمیٹی پر ڈال دی گئی۔ بلتیوں سے بھی یہی حق چھینا گیا۔ چونکہ قتل دونوں طرف ہوئے تھے اس لیے دونوں ہی اس وقت مجرم تھے۔ کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے جتنی بھی سزائیں عائد ہوئی برابر نافذ ہوئی۔ سرور خان کو کسی بھی سزا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا شندور سے جدائی نے پہنچایا تھا۔ تاعمر وہ شندور سے دور ہو گئے تھے۔ ان کے قبیلے کا کوئی فرد پولو نہیں کھیل سکتا تھا۔ ان کا بطور سردار استحصال نہیں ہوا تھا، مگر سرداری کی بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے۔ جہانگیر کو صلح کے قاصد کا پیغام نہ ماننے اور ان کی بے عزتی کے جرم میں 20 لاکھ روپے، جو اس وقت بہت زیادہ تھے، جرمانہ ہوا۔ یہ جرمانہ شندور کے نقصان کا ہرجانہ تھا جو انہوں نے خوشی خوشی بھرا۔ نعیم کو اس وقت ایک ہی فکر لاحق تھی۔ سرور خان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ کلیم کی موت نے انہیں جھنجھوڑ دیا تھا، بستر سے لگ گئے۔ ان کے پھیپھڑوں کی بیماری ان پر حاوی ہو گئی۔ نعیم کو خوشی تھی کہ اس کا مقابلہ کرنے والا مر گیا، اب سرداری اس کی ہو جائے گی، مگر کلیم کو مرے ہوئے 25 دن ہو چکے تھے۔ داجی کیوں نہیں کوئی فیصلہ کر رہے تھے؟ یہ بے چینی بھی اس کا غصہ بڑھا رہی تھی۔ سرور خان کی طبیعت بری طرح بگڑ گئی۔ ان کے دن پورے ہو گئے تھے۔ حویلی میں عجیب سی کشمکش تھی۔ اسی دوران ان کو احساس ہوا کہ اب سرداری کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کلیم تو چلا گیا، پیچھے بچا نعیم۔ تو انہوں نے ایک مقررہ دن میں تمام قبائلی سرداران کو بلایا۔ جمعے کی نماز کے بعد دستار پوشی کی تقریب تھی۔ نعیم پھولے نہ سما رہا تھا، اس کا دیرینہ خواب پورا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ساتھ کئی شکار کیے تھے۔ جب یہ بات شاہ سردار کو پتہ چلی تو اس کے تن بدن میں جلنے لگا۔ اس کا دوست مرا تھا، اپنے مرے ہوئے بھائی کی قبر پر نعیم گھر کیسے بنا سکتا تھا؟ جمعے کی رات کو وہ حویلی آیا اور سرور خان یوسف خان سے خفیہ طور پر ملاقات کی۔ وہ کلیم کے قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ اس نے سرور خان کو بتایا کہ یہ قتل بظاہر جہانگیر نے کیا ہے، مگر کلیم کو مارنے والا نعیم ہے، ان کا دوسرا بیٹا، جسے کل دستاری لگے گی۔ ان پر ایک نیا پہاڑ گرا، ایک نیا غم۔ پوری دنیا تاریک ہو گئی۔ اگلے روز سرداری کے لیے حویلی کے لان کا خطہ سرداران سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک مسند رکھی ہوئی تھی، اس کے بائیں جانب یوسف خان کھڑے تھے اور دائیں جانب نعیم ملا نقصق سے تیار ہو کے اداس کھڑا تھا۔ چہرے پر بھائی کے مرنے کا دکھ تھا۔ کچھ دیر میں سابقہ سردار کی تقریر شروع ہوئی۔ انہوں نے جو چترال کے لیے کیا بیان کیا، مگر آخری اعلان میں انہوں نے نعیم کا نام لینے کی بجائے یوسف خان کا نام لے لیا۔ یوسف خان چترال کا نیا سردار نامزد ہو گیا۔ یوسف خان ہکا بکا کھڑا تھا۔ نعیم گشت کھا رہا تھا۔ سرداران بری طرح حیران تھے، مگر انہوں نے کسی کو سوال جواب کرنے کا موقع نہ دیا۔ انہوں نے یوسف خان کو دستار پہنائی اور وہ نئے سردار بن گئے۔ نعیم اللہ کے اندر ہڈیاں ٹٹک رہی تھی، خون کھول رہا تھا۔ وہ فیکے منہ حویلی واپس آیا اور اپنے کمرے کی ساری چیزیں تہس نہس کر دی۔ سرے شام جب تقریب مکمل ہوئی، مہمان لوٹ گئے، نئے سردار کا چناؤ ہوا۔ تب انہوں نے یوسف خان، خرسندہ بیگم
پٹواری پولیس اور نعیم کو بلایا۔ انہوں نے پٹواری کو درج ذیل احکام لکھوائے۔ نعیم اللہ کو میں، سرور خان، سردار چترال پورے ہوش حواس میں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں اور اسے چترال کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے کی وعید سناتا ہوں۔ میں اسے پوری طرح وطن بدر کرتا ہوں اور نئے سردار بما پولیس کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر اس نے نعیم کو چترال کی سرزمین پر دیکھا تو اسے دم لیے بغیر گولیوں سے اڑا دے۔ نعیم اللہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کبھی چترال نہیں آ سکتا سوائے ایک شرط پر، اس کی ماں، بچوں اور بیوی کی موت پر۔ میں اگر مر گیا تو میری موت پر نہ آئے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اس حکم کی پابندی کی جائے۔ نعیم اللہ کے پیروں تلے بارودی سرنگیں پھٹتی چلی گئی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اس کے بابا جان سب جان چکے ہیں۔ وہ آگ کر کے راتوں رات چترال سے نکال دیا گیا۔ یوسف خان ایک اصول پسند آدمی تھا، اس نے باپ کا سر بلند رکھا۔ احتشام کے پاس رمیز کا کیس تھا، اس کی ساری گتھیاں سلجھا چکے تھے۔ وہ یقیناً ثبوت اور گواہ لے کر سرور خان کے پاس ایک دو دن میں آنے والے تھے، مگر انہی دنوں کلیم کو مار دیا گیا۔ کلیم کی موت کی خبر سن کے انہوں نے اس کیس پر لعنت بھیجی۔ کیا حاصل ہوا تھا انہیں اتنی تحقیقات کر کے؟ کیا ملا تھا اتنا سب کچھ قرید کر؟ کلیم کی موت نے سب پر پانی پھیر دیا۔ اتنی محنت اور کارروائی کے باوجود اگر اپنے دوست کی جان نہیں بچا پایا تھا تو لعنت تھی ایسی تحقیق پر۔ وہ اپنی رپورٹس لے کر گر گئے۔ جہانگیر کو کالر سے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا بھائی حادثے میں مرا تھا، کلیم نے نہیں مارا، اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ رہے ثبوت، یہی وہ گواہ، یہ ہے ساری کارروائی۔ مگر اس وقت جہانگیر کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا اور مقامی جرگے نے دونوں قبیلوں پر پابندی لگا دی تھی۔ جہانگیر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ معافی مانگتا، مگر عالیہ گودائی اپنے شوہر رحمان گودائی کے ساتھ خفیہ طور پر چترال گئی اور ان سب کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ نعیم اللہ کو داجی نے سزا سنا دی تھی۔ تب سرور خان اور خرسندہ بیگم نے ایک درخواست کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ بات کھل گئی کہ اس سب کے پیچھے نعیم کا ہاتھ تھا تو ان کی ساری اولاد تباہ ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی، چترال دوسروں کی قید و بند میں چلا جائے گا۔ کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ نعیم نے ایسا کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بلتیوں سے درخواست کی کہ وہ اب جرگے کے فیصلے کی قدر کرے۔ جرگے نے جو کہا ہے وہی دونوں قبائل کے لیے سود مند ہے۔ اس کے بعد سرور خان کی عزت رکھنے کے لیے، اپنے جہانگیر کی جان بچانے کے لیے اور چترال کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے دوبارہ چترال کا رخ نہیں کیا اور ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رمیز کا قتل کلیم نے کیا اور کلیم کا قتل قصاص میں ہوا۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا، مغرب گزر چکی تھی، اب رات کی سیاہی چترال کی پہاڑوں پر پھسل رہی تھی۔ عالیہ بانکونی میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی تھی، دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں تارے آب و تاب سے ٹمٹما رہے تھے۔ ہم نے تو کبھی رمیز کی موت کو قتل نہیں کہا تھا، ہم نے اسے حادثہ ہی کہا تھا، اس لیے بغیر کوئی چور چرا کیے ہم لوگ میت لے کر گلگت چلے گئے۔ ہزارہ ہمدردی نعیم وہاں ٹھہرا۔ سوگ کے چوتھے دن اس نے یہ خبر مشہور کر دی، ہمارا نقصان ہوا تھا گل۔ ہم کیسے اس کی بات پر یقین نہ کرتے؟ وہ جہانگیر کا دوست تھا اور پھر رمیز کی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جہانگیر کا کاکا لڑائی کے وقت نہیں تھے، انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ لڑائی کی شدت کیا تھی، اس لیے اس نے جو کہا ہم نے وہی سچ مان لیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر مڑی۔ ہم اس کے بہکار میں آ گئے تھے گل، خاص طور پر جہانگیر لالا۔ ان کو نعیم نے ایسا زہر پلایا کہ انہیں تو سوجا ہی نہیں۔ وہ نعیم کی باتوں میں بہکتے چلے گئے۔ جس دن وہ کلیم کو مارنے گئے تھے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا، کلیم کی موت کے بعد اس نے ہمیں بتایا۔ ہم خوش نہیں ہوئے مگر ہمیں غم بھی نہیں تھا۔ غم تو ہمیں تب لگا جب سچائی سامنے آئی۔ جہانگیر کاکا کو بہت ندامت ہوئی، وہ بہت شرمندہ ہو گئے۔ اس وقت ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ سب نعیم نے سرداری کے لیے کیا تھا۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ گل تاحال سکتے میں تھی، وہ رو نہیں رہی تھی، اپنی جگہ جم گئی۔ بلتی چترالیوں کے کبھی دشمن نہیں رہے تھے گل، ہم امن پسند لوگ ہیں، ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے چترال کی عزت رکھی اور اس راز کو مشہور نہیں کیا۔ اسی طرح سرور خان نے بھی ہماری عزت رکھی اور ہماری غلطی کی تشہیر نہیں کی۔ مقامی جرگے نے ہمیں برابر سزا سنائی تھی، اس لیے ہمیں کوئی غم نہیں تھا۔ ہم نے ان 16 سالوں تک ایک ایک سزائیں کاٹی ہیں، وہ گھائل انداز میں کہہ رہی تھی۔ گل کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، دل ٹوٹ کے ابھر رہا تھا۔ اسد نے تمہارے پاس وہ فائل دیکھی تو اس نے اپنے ماموں کو پہچان لیا، اس نے مجھے فوراً فون کیا اور سب بتا دیا۔ کیونکہ جہانگیر لالا مر چکے تھے اس لیے اب ہمارے پاس دشمنی رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم نے یوسف خان کو پیغام بھجوایا کہ اب صلح کر لیتے ہیں، انہوں نے پیغام قبول کیا اور ہم نے انہی کوششوں سے چترال میں واپس قدم رکھا۔ ہماری امن پسندی کو دیکھتے ہوئے ہمیں شندور کھیلنے کی اجازت مل گئی، خوشیاں لوٹ آئی، ہم دوست بن گئے، ہمارے تعلقات بحال ہو گئے۔ گل نے نم سانس کھینچی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ حویلی والوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا، ظاہر ہے تم اس وقت بچی تھی، تمہیں 18 سال بعد کتنا ہی یاد رہ سکتا تھا۔ انسان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں کہ 18 سال پہلے کے واقعات یاد کر سکے، اس لیے انہوں نے ایک من گھڑت کہانی سنا دی تاکہ تمہیں اس سارے قصے سے دور رکھ سکے۔ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کے پاس آئی، جھولے پر بیٹھ گئی۔
تمہیں سچائی بتانے کا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا نہیں گلے لالا، میں تمہاری آنکھیں کھولنے آئی ہوں۔ یہ سچائی اگر آج میں تمہیں نہ بتاتی تو تم ہمیشہ لا علم رہتی۔ اسد نے مجھے بتایا تو مجھے سب سے پہلا خوف یہی لگا کہ اب تم اپنے چچا کے حوالے سے بے خبر رہ جاؤ گی اور ہمارے حوالے سے بدتر۔ تم نے احتشام کی رپورٹس پڑھی تھی، ان رپورٹس میں آدھا سچ تھا اور آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اس دفعہ میں خود آئی تاکہ تمہیں اپنے پاس بٹھا کر اچھے سے سمجھا سکوں، مگر میں سانس لینے کو رکی۔ پہلی ملاقات میں تمہارا سرد رویہ دیکھ کر تو میں بری طرح ڈر گئی، پھر تم نے فائرنگ کی تو میری جان نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ تم واقعی آدھے سچ کی وجہ سے ایسا کر رہی ہو۔ تم نے مجھے پریشان کر دیا تھا گل۔ میں سوچ رہی تھی تمہیں کیسے سمجھاؤ، کیسے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، مگر جب تم نے مجھ سے معافی مانگی تو میں بالکل ساکت رہ گئی۔ تمہارے رویے میں ذرا بھی کھٹاس نہیں تھی، تم بالکل ٹھیک تھی۔ تم نے مجھے مزید الجھا دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اسے اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ بابا نے چھلانگ نہیں لگائی۔ نعیم چچا کہاں تھے؟ یوسف خان سردار کیوں بنا؟ بلتیوں سے تعلقات کیوں خراب ہوئے؟ چندور سے کیوں نکال لیے گئے؟ سب پتہ چل گیا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا عالیہ گدائی، اس نے رگڑ رگڑ کر کال پہنچے۔ تم سب نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا اور پھر ایک دوسرے کو سزائیں بھی دے دی۔ جب مجھے احتشام انکل نے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا تب بھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ آج اپنے چچا کا سن کر بھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مجھے سچائی نہ بھی معلوم ہوتی تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، جیسے ابھی جاننے کے بعد کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ عالیہ مسکرائی۔ میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی سنائی ہے گل، اس کا مقصد تمہیں صرف آگاہ کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو گل ٹھٹک گئی۔ کیا مقصد؟ یہ کہ تم اپنے چچا کو سزا دلاؤ۔ رمیز کی موت کے بدلے اس نے تمہارے باپ کو بے گناہ مارا تھا۔ ایک بے گناہ کی موت پر اس کو صرف جلا وطنی کی سزا کیوں ملے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ عالیہ قریب ہوئی۔ اس دفعہ چترال کا سردار غازان بن رہا ہے گل۔ غازان کون ہے؟ نعیم کا بیٹا۔ اپنے بیٹے کی سرداری کے بعد وہ لوٹ کر آئے گا، اپنا حق لینے کے لیے، اپنی جائیداد واپس لینے کے لیے۔ نہیں نہیں، گل نے بے یقینی سے ان کی بات کی تردید کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں آئے گا تو یوسف چچا اسے مار ڈالے گی۔ وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ آ چکا ہے تو؟ عالیہ نے سرد مہری سے کہا۔ اس کا سانس رک گیا۔ ناممکن۔ یک ٹک ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دن پہلے آیا ہے، رحمان صاحب نے دیکھا ہے، تم چاہو تو کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ خوفزدہ سی ہنسنے لگی۔ دستار پوشی کے لیے آیا ہوگا۔ چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ عالیہ نے خشک لہجے میں باور کرایا۔ وہ اپنا مقام واپس لینے آیا ہے۔ وہ مقام جو اس کا تھا، وہ حصہ جو جائیداد میں اس کے نام تھا، یوسف چچا ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دھونس سے بولی۔ یوسف خان سردار ہونے کے باوجود اتنے بے بس ہے گل، جب سرداری چلی جائے گی تب کتنے بے بس ہو جائیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے، وہ باپ کی وصیت پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، خود کو بھی رسوائی سے بچا نہیں پائیں گے۔ بی جان نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی غازان سے ہوگی، وہ تمہارا سسر بن جائے گا۔ اس کی اپنی بیوی مر چکی ہے گل، اس کی خدمت کرنے کے لیے تم بچ جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جس شخص نے تمہارے باپ کو مارا ہو تم اس کی بہو بن کر اس کی خاطر مداریاں کرو، اس کے حکم مانو؟ وہ تمہارے سامنے اس حویلی میں سردار کا باپ ہونے کے ناطے دندناتا پھرے گا۔ تمہاری ماں جو جانتی ہی نہیں کہ اس کا دیور قاتل ہے، وہ تو جی حضوریاں کر لے گی، مگر تم گل زہر کو شناخت کرنے کے بعد کیسے پیو گی؟ اس کی کڑواہٹ کو اپنے حلق سے کیسے اتارو گی؟ گل نے خشک لبوں کو تر کیا۔ غازان اتنا بے مروت نہیں عالیہ گدائی، اگر وہ سچ جانتا ہے تو مجھے کبھی اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اس نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ عالیہ ہنسنے لگی۔ اس نے نہ بھی ڈالا تو تم یہ برداشت کر لوگی کہ تمہارے باپ کا قاتل زندہ ہے اور بہت خوشی خوشی رہ رہا ہے۔ گل کی آنکھوں میں حزن در آیا۔ تمہارے پاس 3 خزانے تھے، ایک بابا جسے نعیم نے چھینا، دوم رستم جسے یوسف نے چھینا، تیسری ماں جسے مجاہد نے چھینا۔ تمہارے تینوں خزانے چلے گئے ہیں۔ رستم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر اپنا 18 سال پہلے لوٹا ہوا خزانہ تم بحال کر سکتی ہو، تم اپنے باپ کا بدلہ لے سکتی ہو۔ گل کے چہرے پر الجھن بھری۔ تم نے کہا نا کہ غازان اتنا بے مروت نہیں ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اگر ایسا ہے تو تمہاری اس کے باپ کو سزا دلوانے کی کوشش میں کبھی ناراض نہیں ہوگا، وہ تمہیں پورا حوصلہ دے گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس نے واپس سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ شریانوں میں بم پھٹ رہے تھے۔ جرگے نے فیصلہ بلدیوں اور خواریوں کا کیا تھا، کلیم اور نعیم کا نہیں۔ اس کو سزا سرور خان نے دی تھی، جبکہ مدعی تم ہو۔ تم پڑھی لکھی ہو، پر اعتماد ہو، تمہیں تو ہرگز ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اپنے مدعی ہونے کا ثبوت اٹھاؤ، جا کے پولیس میں رپورٹ کرو اس سے پہلے کہ نعیم تم پر حاوی ہو جائے، تم اسے نیست و نابود کر دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ گل شاہ سردار ابھی زندہ ہے، وہ تمہارے باپ کا چشمدید گواہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ غازان کی سرداری میں نہیں آ رہے۔ اگر وہ نہیں آئے تو ممکن ہے کہ نعیم اس کو کچھ کر دے، اس سے پہلے کہ تمہارا یہ گواہ چلا جائے۔ تم رپورٹ کٹوا لو۔ اس نے سراسیمگی سے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیا۔ عالیہ نے اس کے سرد ہاتھ کے گرد ہاتھ حائل کر دیے۔ ڈرو نہیں گل،
تم ایک بہادر لڑکی ہو، میں نے تمہیں اب ابتہاج جیسے درندے سے الجھتے دیکھا ہے۔ تم نعیم جیسے آدمی سے کیسے ہار سکتی ہو؟ بلکہ تم تو سینہ تان کر جاؤ اس کے پاس اور اسے بتاؤ کہ تم کچھ نہیں بھولی۔ تمہیں سب یاد ہے، یہ 18 سال کا عرصہ نہیں تھا، 18 گھنٹے تھے۔ اسے نہیں پتا کہ تم سب جانتی ہو، یہاں پہ کسی کو نہیں پتا۔ تم چاہو تو کسی کو علم میں لائے بغیر اپنا بدلہ پورا کر سکتی ہو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ اس نے گل کو درخواست نہیں دی تھی، وہ پہلے ہی ایک اعصاب شکن آزمائش سے گزر رہی تھی۔ اپنی درخواست کی عدم قبولی اسے ایک اور دھچکا دے سکتی تھی۔ اس سال کا استرداد بلا شبہ اس کے لیے پہلے ہی بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگر وہ اس بار منتخب ہو جاتی تو وہ رستم جیت سکتی تھی۔ اس بار منتخب نہ ہونے کی وجہ سے وہ رستم کو کھو دے گی اور آئندہ کبھی پولو نہیں کھیل پائے گی۔ خوابوں کی جستجو سے بری یادیں جڑی ہو تو ان کی کامیابی ہنساتی نہیں رلاتی ہے۔ گل نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ سارے شام ہی سو گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پیر میز پر کراس میں رکھے اس کی پولو اسٹک دیکھ رہی تھی۔ اسٹک سفید رنگ کی تھی مگر اس کا ہینڈل سرخ تھا، سرخ ہینڈل جو عام اسٹک سے حجم میں زیادہ تھا۔ اس پہ گھوڑے کے منہ کا نقش کھدا ہوا تھا۔ اسٹک بہت ہموار تھی، اس کا ہاتھ پھسل رہا تھا۔ گل کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابتہاج نے اس پر سنگین الزام لگایا، وہ اپنے طریقے سے تو اسے مزہ چکھا دے گی لیکن گل بے موت ماری جائے گی، اس کا نقصان بے سبب ہوگا۔ نہیں، اسے ابتہاج کو نہیں جیتنے دینا چاہیے۔ ابتہاج اپنے مذموم ارادوں میں اتنی آسانی سے کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ دروازے پہ کھٹکا ہوا کوئی اندر آیا، وہ چونکی۔ بریکھنا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی، یقیناً وہ گل کے لیے کھانا لائی تھی۔ اس نے فوراً پیر نیچے کیے اور سمیٹ کے بیٹھ گئی۔ یہ گل کے بابا کی پولو اسٹک ہے، انہوں نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور میز پر ٹرے رکھ دی۔ اس نے اپنے بابا کی ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ان کی پولو شرٹ سے لے کر ان کی کتابوں تک، ان کے کپڑوں سے لے کر ان کے عدالتی بریف کیس تک، گل کے پاس ان کا سب کچھ ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرائی، وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، بہت زیادہ۔ بریکھنا نے تائید کی، پھر گہری سانس لی اور گل کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے سرہانے رک کر وہ گل کو جگانے کے لیے قدرے جھکی۔ گل چچی، اس سے پہلے کہ وہ گل کو جگاتی عبادہ تیزی سے بولی۔ انہوں نے جھکے جھکے اس کی طرف دیکھا۔ سونے دے اسے، اس وقت اسے آرام کی بے حد ضرورت ہے، لیکن اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا بچے، فکر مندی سے بولی۔ چچی، فی الحال گل کو پیٹ سے زیادہ اعصابی سکون چاہیے، وہ کٹھن حالات سے گزر رہی ہے، تھوڑا سوئے گی تو خود کو سنبھال پائے گی۔ اعصابی آزمائشوں میں سب سے بڑا سکون صحت مند نیند ہوتی ہے، آپ اسے سونے دیجیے۔ اور آسان سے بولی تو بریکھنا نے گل کو دیکھا جو چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ ممتا سے مسکرائی اور پیچھے ہو گئی، پھر اس کے پیروں کی طرف بڑھی اور تھوڑی سی جگہ پر ترچھی ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے لحاف میں چھپی ٹانگوں کو ہلکا ہلکا دبانا شروع کر دیا۔ ان کے نرم لمس سے گل کسمسائی لیکن جاگی نہیں۔ عبادہ نے اسٹک دیوار سے ٹکائی اور قدم قدم چل کر کھڑکی کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ وہ کرسی پر بریکھنا کے عین سامنے تھی۔ باہر رات بھیگ رہی تھی، موسم کی بدلتی رت نے نئی بوچھار شروع کر دی تھی۔ دوپہر کی نسبت اب موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ عبادہ کے ذہن میں کئی سوال تھے جن کے جواب بریکھنا سے منسلک تھے۔ اس نے گردن موڑ کے بریکھنا کو دیکھا جو کچھ پڑھتے ہوئے گل پر دم کر رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتے آ گئی۔ چچی، اس نے آہستہ سے مخاطب کیا۔ انہوں نے گردن گھمائی۔ گل نے مجھے اپنے بابا کی موت کا سارا قصہ سنایا ہے مگر اس نے ایک بات نہیں بتائی۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ چڑ جاتی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے ادب سے گزارش کی۔ پوچھو بچے، کیا بات ہے؟ وہ توجہی سے اسے دیکھنے لگی۔ چچی، پوری کہانی میں گل نے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا اس نے آپ پہ کیا تھا۔ اسے آپ کی دوسری شادی، آواز مدھم ہو گئی، کرنے اور گل کے بابا کے لیے نہ لڑنے کا بے حد افسوس ہے، اس لیے وہ آپ سے اس قدر نفرت کرتی ہے۔ میں جب جب آپ کی بات کروں اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ آپ کے بابا تو اسے ایک لفظ بھی راس نہیں آتا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ چچی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ وہ بھی گل کے بابا کے مرنے کے 5 ماہ بعد۔ بریکھنا کے چہرے پر کرب در آیا۔ انہوں نے چہرہ موڑ کر گل کو دیکھا جو پرسکون سو رہی تھی۔ گل سخت سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے باپ سے وفا نہیں کی اور اسے بھی دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ کاش یہ جانتی ہوتی کہ میں نے کن بے بسیوں میں اس کا خیال رکھا۔ آدھی راتوں کو اٹھ کے اس کے پاس آئی ہوں، اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا برابر حصہ مانگا ہے مجاہد خان جی سے۔ میں ہر لمحے ہر پل گل سے محبت کی ہے عبادہ، میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئی ہوں۔ 5 سال پہلے اسے جاڑے میں گردن توڑ بخار ہوا تھا، میں 20 دن تک اس کے سرہانے سے نہیں اٹھی تھی۔ یہ گھڑ سواری کرنے کے لیے جب جب استبل جاتی ہے پیچھے سب کی گھٹیاں باتیں اور تلخ جملے میں سنتی ہوں۔ یہ ابتہاج سے لڑتی ہے تو گالیاں مجھے پڑتی ہے، اسے لوگ مارتے ہیں تو درد مجھے ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے دکھوں سے لائل نہیں ہوں عبادہ، نہیں ہوں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر رونے لگی۔ عبادہ نے کرسی کھینچ کر ان کے قریب کر دی اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جانتی ہوں آپ ماں ہیں، ماں کیسے غافل ہو سکتی ہے؟ وہ تو 1000 کلومیٹر دور سے اپنے بچے کا درد سمجھ جاتی ہے، ماں لا علم نہیں ہوتی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔
مجاہد خان جی کلیم خان جی سے چھوٹے ہیں۔ جب کلیم خان جی فوت ہوا تو اس وقت میں بہت جوان تھی، 24 سال کی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بیٹی کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی تھی، لیکن ان دنوں مجھے کچھ عجیب سے احساس ہو رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ تیزی سے گرتے بارش کے قطروں سے بھینی بھینی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہوا کے زور سے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ عدت کے 4 ماہ میں نے حویلی میں گزارے تھے۔ اس دوران حالات بہت کشیدہ تھے۔ ایک دن میں نے بی جان کو بلایا، ان سے کہا کہ کلیم اللہ خان جی کے گنہگاروں سے بدلہ لیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بی جان نے کچھ نہیں کہا۔ عدت ختم ہوئی تو میں باہر آئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ لوگ سب بھول چکے ہیں۔ بلتیوں کا آنا جانا بند تھا، پھر بھی نعیم اللہ خان جی آتے جاتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ داجی نے ان کو چترال سے نکال دیا، بلتیوں کی طرح۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ میرا دیور میرے شوہر کے قاتلوں سے یاری رکھتا ہے۔ میں نے بی جان سے پھر وہی بات کہی۔ انہوں نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور میرے شوہر کے قتل کو حادثے کا نام دیا۔ ہر جگہ اسے حادثہ کہا جا رہا تھا۔ میرے شوہر قانونی آدمی تھے، میں 10 جماعتیں پڑھی ہوں عبادہ۔ مجھے اتنا علم تھا کہ میں ایک بار پولیس اسٹیشن جاؤں گی تو میری مدد ہو جائے گی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں پولیس اسٹیشن جا کر کلیم اللہ خان جی کے کیس کی درخواست لکھواؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی میرے ارادوں کی خبر ان کو ہو گئی۔ انہوں نے پکڑ کر میرا نکاح مجاہد خان جی سے کر دیا۔ دوسرے مرد کی سرپرستی میں جانے کے بعد میرے پیروں اور میرے ہاتھوں کو بیڑیاں لگ گئی۔ میں اپنے سابقہ شوہر کا نام بھی نہیں لے سکتی تھی۔ شادی کے بعد میں مجاہد خان جی کے حکم کی باندی بن گئی۔ پھر ایک ہی سال میں سماما پیدا ہو گئی اور پھر یکے بعد دیگرے 4 بچے ہوئے۔ میں گل کو وقت ہی نہیں دے سکی۔ میں ممتا جتانے جاتی، مجھے 100 کام بولے جاتے، میں اسے اپنے پاس سلا بھی نہیں پاتی تھی۔ وہ کبھی کس کے ساتھ سوتی، کبھی کس کے ساتھ۔ گل کو یہی گلا ہے عبادہ، یہی تڑپ ہے کہ میں نے دوسری شادی کیوں کی۔ میں مقتول کی بیوہ تھی، مجھے لڑنا چاہیے تھا۔ گل نہیں جانتی کہ میرے ساتھ اس وقت کیا کیا نہیں ہوا، میں کس طرح مجبور کی گئی۔ میں نے اپنے تئیں ہر جائز کوشش کی۔ عدت کی عورت باہر نہیں جا سکتی۔ 4 ماہ جو آزاد تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر جب میں باہر نکلی تو مجھے بھی کچھ کرنے نہیں دیا گیا۔ کہتے ہوئے ان کی آواز نم ہو گئی۔ ہر چیز کے لیے تنہا لڑکی آئی ہے یہ پاگل، بڑے سے بڑے مسئلے اپنی سوجھ بوجھ سے حل کیے ہیں، ہر جگہ تنہا گئی ہے، نہ کسی سے مدد مانگی نہ کسی سے سہارا۔ دکھ بھی خود جھیلے اور خوشیاں بھی خود منائی ہیں۔ وہ اپنی روح میں اپنے بابا کو محسوس کرتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی پیٹھ پہ کلیم خان جی کے ہاتھ ہے جو اسے تھپک رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیوں کیا، میں آج تک نہیں سمجھ سکی، مگر مجھے اتنا علم ضرور ہے کہ گل کچھ نہ کچھ جانتی ہے، مگر وہ مجھے نہیں بتاتی۔ اسے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں رہا۔ اپنی غلط فہمیوں میں اس نے میری صورت میں اپنا ایک غمگسار کھویا ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، کلیم خان جی اس کے والد تھے، میں ہی اس کا دکھ پاٹ سکتی ہوں، میں اس کی تکلیف کم کر سکتی ہوں، مگر وہ مجھے اس لائق نہیں سمجھتی۔ بریکنا نے آنکھ کی نمی پوچھی تو بریکنا یہ نہیں جانتی تھی کہ نعیم اللہ خان اس کے شوہر کے قاتل ہیں۔ بے جان نے ان سے یہ بات چھپائی تھی اور گل انہیں یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کو دو طرفہ اندھیرے میں رکھنے سے بے جان اور گل کو کیا مل رہا تھا؟ گل تو چلو متنفر تھی، وہ یہ بات تو کیا کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بی جان ان کا اپنی بہو پر اس قدر ظلم کرنا جائز تھا؟ ان کی زمین نے ان کو جھنجھوڑا نہیں۔ میں چلتی ہوں، نیچے مہمانوں کو کھانا دینا ہے، سب انتظار کر رہے ہوگے، تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ اٹھتے ہوئے بولی، میں یہی والا کھا لوں گی، آپ فکر مت کریں، اس نے نرمی سے کہا۔ پلوں سے آنکھیں صاف کرتی باہر چلی گئی۔ عبادہ نے پرسکون سوئی گل کے چہرے پر نظر ڈالی جہاں اس کی نیلی بڑی آنکھ پر اس نے آئنمنٹ لگایا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے کھراٹے لے رہی تھی۔ کیا ہو جائے گا گل اگر تم ماں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لو؟ بریکنا چچی بری نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بدر جہاں تڑپ رہی ہے۔ صبح ان کا تمہاری طرح دیوانہ وار بڑھنا، پھر ان کا سینے کے بل خود کو گھسیٹ کے تمہارے طرف آنا، اپنے ٹوٹے دانت کی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے سسکنا، مچلنا، میرا دل محسوس کے رہ گیا۔ وہ کس قدر تمہاری پرواہ کرتی ہے گل، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے غصے کو پی جاتی ہے، تمہارے تلخ رویے کو برداشت کر لیتی ہے۔ کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ جب جب تمہاری زہرخون باتیں سنتی ہوں وہ روتی نہیں ہوگی؟ عبادہ نے دکھ سے کہا۔ گل کے چہرے پر کسی تاثر کا شائبہ نہیں تھا، مگر عبادہ جانتی تھی وہ سن رہی ہے، وہ سوئی نہیں ہے۔ گل میری جان، اولاد کی تلخ باتیں ماں باپ کو گولی کی طرح لگتی ہے، سرسراتی گرم گولی کی طرح جو ان کے جسم کو کئی تہوں میں چیر دیتی ہے۔ پھر تمہارا اور تمہاری ماں کا تو دکھ بھی سانجا ہے، تم کیوں ان کا ارادہ ان کا اور اپنا غم نہیں بانٹ لیتی؟ کیوں دونوں کو اذیت دے رہی ہو؟ کئی لمحوں تک وہ ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے رہی۔ باہر سے بجلیوں کے کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی، بارش کی بوندیں تڑتڑاتے ہوئے بالکنی کے فرش پر پڑ رہی تھی۔ عبادہ کو کوئی رد عمل نہیں ملا تو بادل نوخاستہ اٹھ کے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بھوک نہیں لگی تھی، مگر جسم کو ضرورت تھی۔ ہمارا دماغ ہماری تکلیف نہیں سمجھتا، وہ دکھ میں آپ کو بھوک بھی دلائے گا، پیاس بھی دلائے گا۔
نیند بھی دلائے گا اور ہنسی بھی لائے گا۔ یہ دماغ انسان کو زیادہ دیر تک ایک جذبے میں نہیں رہنے دیتا۔ بے دلی سے ٹرے سے رومال ہٹا کر اس نے پلیٹ نکال کر سامنے رکھی، پھر نان سے چھوٹا سا حصہ کاٹ کر الگ کیا۔ جو ہی اس نے سالن میں نوالا ڈبویا اور منہ کی طرف بڑھایا، وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے گھوڑوں کی رپورٹس کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں سر سے۔ ناصر خان تو اب تک پشاور سے واپس بھی آ چکا ہوگا، اور اگر وہ آیا تھا تو یقیناً دوائیں بھی لایا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہوگا اس سب کے ساتھ؟ اسے طارق سر نے فون کیوں نہیں کیا؟ اسے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے جلدی سے نوالا نیچے رکھا اور بھاگ کے سائڈ ٹیبل پہ دھرے اپنے فون تک آئی۔ اس نے جلدی سے بٹن دبایا مگر فون نہیں کھلا۔ اس نے دوبارہ دبایا، اسکرین بجھی رہی۔ اس کا فون بند تھا۔ اسے یاد آیا استقبال میں فون اس کی پینٹ کی جیب میں تھا۔ جب صحن میں اتحاد نے اسے دھکا دیا تو اس کا فون بھی نکل گیا تھا، شاید اسی وجہ سے بند پڑا تھا۔ اس نے درمیان والا بٹن دبائے رکھا یہاں تک کہ اسکرین روشن ہوئی اور فون چلنے لگا۔ نوٹیفیکیشن بار میں طارق سر، محبت خان، ناصر خان، احمد اور ڈاکٹر صاحب کی لاتعداد مس کال تھی۔ یا اللہ، انہوں نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہوگی۔ صبح سے جاری اس چپکلش کی وجہ سے اس کے دماغ سے یہ بات بالکل نکل گئی۔ اس نے آنن فانن سر طارق کا نمبر ملایا اور صوفے پر آ بیٹھی۔ طارق سر کو گھنٹیاں جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے فون اٹھا لیا۔ مس سلیم، کہاں تھی آپ؟ آپ کا فون کیوں بند تھا؟ جانتی ہے میں نے کتنی دفعہ کال کی آپ کو؟ آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے؟ چوٹتے انہوں نے برہمی سے کہا۔ عبادہ کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ آئی ایم سوری سر، میرا فون ڈیڈ تھا۔ فون کو زندہ رکھیے، آپ جانتی ہیں مجھے آپ سے کتنی ضروری بات کرنی تھی۔ سر آئی ایم ریئلی سوری۔ اب کیا بتاتی کس پر کیا گزری؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب میری بات دھیان سے سنیں۔ آپ نے گھوڑوں کے جو سیمپل بھجوائے تھے ان میں پانی، چارے کے تمام اجزاء میں کچھ نہیں نکلا، وہ سب صاف ہے، البتہ خون کی رپورٹس نارمل نہیں ہیں۔ قدرے تشویش سے بولے۔ عبادہ نے دم ساتھ لیا۔ کیا کہہ رہے رپورٹ سر؟ مس سلیم آپ ٹھیک کہتی تھی، گھوڑوں کو سیلیبرل ایٹیزیا نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ باقاعدگی سے انہوں نے توقف کیا، گھوڑوں کو امیونٹی ڈسٹریکٹیو سیرم دے رہے۔ امیونٹی ڈسٹریکٹیو سیرم؟ وہ بری طرح چونکی۔ جی ہاں، ان کے بلڈ میں وافر مقدار میں یہ سیرم ملا ہے، جو صاف بتا رہا کہ کسی نے گھوڑوں کے انرجی سینٹر یعنی سیل مائٹوکونڈریا کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ گھوڑوں کے اندر امیونٹی نہ بن سکے۔ وہ جو کھائیں پیے اس کا رتی برابر اثر نہ ہو۔ اس کی افادیت کے لیے گھوڑوں کے مادے میں ایک خاص چیز ڈالی گئی ہے جس سے ان کا تمام کھانا گوبر بن کر نکل رہا ہے مگر ان کو ذرا انرجی نہیں دے رہا۔ اسی سیرم کی وجہ سے گھوڑوں کی حالت بے جان مریضوں کی طرح ہو گئی ہے۔ اٹس آل دیٹ سیرم عبادہ، اٹ ہیز بین اے ٹارگٹ وائل۔ سر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سیرم انتہائی ڈیپ فارمولا ہے، پاکستان میں اس کی کوئی کھیپ موجود نہیں ہے۔ اتحاد جیسے آدمی نے اس کا بندوبست کیسے کر لیا؟ وہ بے حد تعجب سے بولی۔ کیا آپ کو ان کھانوں کی طاقت پر شک ہے مس سلیم؟ نہیں سر، مجھے اس کے علم پر شک ہو رہا ہے۔ ہی از ناٹ ڈیڈ ایجوکیٹڈ۔ وہ متحد تھی۔ ویل مس سلیم، جو خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو پڑھے لکھوں سے پوچھ لیتے ہیں، اس نے بھی کسی سے مدد لے لی ہوگی، مگر خیر یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ جب اسے گرفتار کریں گے تو وہ خود ہی اگل دے گا۔ آپ اب میری ایک بات سنیں۔ جی سر، میں نے مبشر سے کہہ کر تمہارے اس لڑکے کو اس بیماری کا علاج دے کر بھیج دیا ہے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، صرف امیونٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ وقت وقت سے وہ ساری ادویات گھوڑوں کو دے، وہ کچھ دنوں میں ہی ریکور ہو جائیں گے۔ اور وہ جو انہیں ابھی تک چپکے چپکے سیرم دے رہا ہے اس کا کیا سرجواب کیا ہے سر؟ یعنی کون؟ منیب خان ہوں میں، نے اینٹیڈوٹ دے دیا ہے عبادہ، ابھی وہ سیرم گھوڑوں پر کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ وہ پورے اعتماد سے بولے۔ عبادہ پر سکون کی بارش ہو گئی۔ شکریہ سر، آپ نے میری ساری کلفت دور کر دی، میں گھوڑوں کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ وہ ممنونیت سے کہنے لگی۔ اٹس اوکے، وہ پیشہ ورانہ انداز بولے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ اس نے فون نیچے کر دیا۔ اگلا فون اس نے ڈاکٹر محمد کو ملایا۔ وہ مردان کھانے میں کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے دروازے میں صرف ایک ملازم کھڑا تھا، باقی کمرہ خالی تھا۔ السلام علیکم سر، آئی ایم سوری میں نے آپ کو کال بیک نہیں کی، میرا فون ڈیڈ۔ وہ جلدی جلدی وضاحت دینے لگی۔ اٹس اوکے میم، وہ تیزی سے بولے۔ ڈونٹ وری، میں نے سب کر لیا تھا، وہ لڑکا دوائیں لے کر آیا تھا، آپ کو پتہ چلا کہ گھوڑوں کو؟ جی سر، ابھی میرے باس نے مجھے بتایا، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، گھوڑوں کو زیادہ کچھ نہیں ہوا، صرف ان کی طاقت نچوڑی گئی ہے، انہوں نے جو دوائیاں بھیجی ہے ان سے علاج ہو جائے گا۔ وہ پوری تسلی سے بولی۔ جی میم، میں نے رپورٹ دیکھ لی تھی، دوائیاں بہت زبردست آئی ہیں، میں نے پہلی ڈوز دے دی ہے۔ اچھا، اسے تعجب ہوا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے یقیناً، مگر وہ لمحے بھر رکے۔ مگر کیا؟ جب میں دوائیں دے رہا تھا تب ایک آدمی آیا تھا، وہ مجھ سے بہت سوال کر رہا تھا۔ آدمی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیسا آدمی سر؟ پتلا سا لمبا سا لڑکا، پتلی مونچھیں، گاڑی چلاتا ہے، مجھے ایئرپورٹ لینے بھی آیا تھا۔ منیب خان؟ اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ وہ تیزی سے آگے ہوئی۔ سر آپ نے اسے بتایا تو نہیں کچھ؟ وہ گھبرا گئی۔ نہیں میم، میں کیوں بتاؤں گا؟
ویسے وہ اس قدر تفتیشی سوال کر رہا تھا کہ مجھے خود ہی شک ہو گیا، اس لیے میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ عبادہ نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا کیا ہے سر، وہ منیب ہے، وہی وہ آدمی ہے جو ابتہاج خان سے ملا ہوا ہے۔ آپ پلیز چوکا نہ رہیے گا، اگر وہ وہاں آیا تھا تو اس کا مطلب وہ آپ پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس نے اگر گھوڑوں میں ذرا سی تبدیلی دیکھی تو وہ آپ کو بھی یہاں سے روانہ کر دے گا۔ میں قطعی یہ رسک نہیں لے سکتی، اس لیے پلیز پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، فکر مت کریں میم، میں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ وہ پرعزم انداز میں بولی، شکریہ سر، بے حد شکریہ۔ وہ ممنون ہوئی، اٹس اوکے میم، ہم دونوں ویٹ ہیں، ہم دونوں ہی جانوروں کا دکھ سکھ سمجھتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اپنے پیشے سے مخلص ہو کر کر رہے ہیں، اس میں کسی کا شکریہ یا سوری کہنے والی کوئی بات نہیں۔ وہ قدر دوستانہ انداز بولے تو عبادہ مسکرا دی، یقیناً، اللہ حافظ، اس نے نرمی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تو ابتہاج نے گھوڑوں کو جبراً کمزور کیا۔ یہ سیرم جس کا پاکستان ملنا ناممکن ہے، اس نے اپنے رستہ اور رسوخ سے اسے منگوا بھی لیا۔ عبادہ کے دماغ میں سیٹیاں بجنے لگی، وہ کس قدر شاطر انسان تھا۔ اس نے اور منیب خان دونوں نے مل کر ساری چال چلی۔ ابتہاج خواہ خود کو کتنا ہی چالاک شاطر سمجھ لے، عبادہ سلیم اب اسے ہر میدان میں ہرائے گی، چاہے وہ گھوڑوں کی بحالی ہو یا رستم کا حصول، اسے ہر طرف سے ہرائے گی۔ ابتہاج سمجھتا تھا کہ اس نے آخری بازی کھیلی ہے، مگر عبادہ کا داؤ ابھی باقی تھا۔ شطرنج کی اس بساط پر اب اسے ایک طرف ابتہاج تھا تو ایک دوسری طرف عبادہ۔ صبح اچھی اتری تھی، رات کی پرزور بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل تھی۔ حویلی میں کل کی نسبت اس وقت چہل پہل تھی۔ جن خواتین کو شندور جانا تھا وہ اپنے 3 دن کے سامان اور لوازمات باندھ رہی تھی۔ کل شندور میلے کا پہلا دن تھا۔ یہ کوئی ایسا تہوار نہیں تھا جس کے لیے باقاعدہ کوئی خریداری کی جاتی تھی، البتہ کچھ قبائل جو وہاں مقامی قبائل رقص اور فن پیش کرتے تھے، وہ ہر سال اپنے ملبوسات بنواتے تھے، جیسے کالاشی کا روایتی رقص کرنے والی لڑکیاں اور گلگت کا روایتی رقص کرنے والے لڑکے ہر سال خصوصاً ایک جیسے جوڑے بنواتے۔ اس کے علاوہ کھٹک ڈانس، گھڑ ڈانس، پیراشوٹر وغیرہ، ان کے لباس مختلف ہوتے۔ مقامی آبادی اور شائقین کے لیے میلہ لطف کا ایک ذریعہ تھا، جہاں وہ اپنے موڈ تازہ کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ ان میلوں میں سب سے دلچسپ مرحلہ وہ 1 گھنٹے کا میچ ہوتا تھا جو گلگت اور چترال کے درمیان کھیلا جاتا۔ پہلے 2 دن ذیلی قبیلوں جیسے لسپر اور خزر کے میچ ہوتے اور آخری دن چترال اور گلگت کا فائنل میچ ہوتا تھا۔ چونکہ شندور گلگت اور خیبر پختونخوا کی بارڈر لائن پر واقع ہے، اس لیے ہر سال شندور میلے کا افتتاح کرنے کے لیے دونوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ تشریف لاتے تھے۔ کل چترال کے وزیر اعلیٰ نے شندور کا افتتاح کرنا تھا، پرسوں گلگت کے وزیر اعلیٰ نے آنا تھا، اور پھر کچھ مہمان خصوصی تھے جن کا تعلق پاکستان پولو ٹیم سے تھا۔ انہوں نے رستم کو بطور انعام جیتنے والے کھلاڑی کو پیش کرنا تھا۔ دونوں وزیر اعلیٰ اس ثقافتی ورثے کے افتتاح اور گرم جوشی کے لیے ہر سال باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ شندور میلے کے انعامات ضلعی سطح سے ہرگز نہیں آتے تھے، یہ مقامی لوگوں کے مختص کردہ انعام ہوتے تھے۔ جیسے یوسف خان نے 6 گھوڑوں کا اعلان کیا، اسی طرح دوسرے سردار اپنی بساط سے جو چاہتے وقف کر دیتے۔ ان انعامات کا مقصد کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا اور شندور کے تقدس اور جاودانی کے لیے ان کی کارکردگی کو سراہنا تھا۔ اس سال بھی شندور میں مقامی شائقین اور سیاحوں کا رش بے حد بڑھ گیا۔ خوانچہ فروش، کھیل جھولے وال فنکار سب پہنچ گئے۔ کھانے اور خریداری کی مصنوعات بیچنے والے لوگ میدان سے ہٹ کر ایک الگ دنیا بساتے تھے۔ بابو سر ٹاپ پورا کئی حصوں میں بٹ جاتا، جن میں شندور کا میدان، کیمپ، کھانے اور خریداری کا عرصہ، پارکنگ ہوتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کھانا بدوشوں کا ایک ٹولہ آیا ہو۔ جگہ جگہ ایک نئی آباد نظر آتی تھی۔ شائقین کے تفریح کے لیے سلطان مراد خیالی اور نوید خان کے میوزیکل کنسرٹ بھی منعقد کیے گئے۔ تحفظ کے لیے بھاری سیکورٹی تعینات کی جاتی۔ میڈیا اور رپورٹرز یہاں کے ہر لمحے کو کیمرے میں قید کرتے تھے۔ خوار قبیلے اور بلتی قبیلہ چونکہ معززان قبائل میں آتے تھے، اس لیے شندور میں ان کی خاطر مدارات اور مہمان نوازی کے لیے ایک الگ عرصہ قائم کیا گیا، جس کے چاروں طرف باڑتی اور بارودی گارڈ تعینات کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے دونوں خاندانوں کی سیکورٹی لازمی تھی۔ ان کے لیے الگ جیپوں اور 4x4 ہائی ایس گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس عرصے میں حویلی کے ملازم اور ملازماؤں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر تعینات تھے۔ چونکہ شندور سطح سمندر سے اونچائی پر واقع ہے، اس لیے وہاں ٹھنڈ بے حد بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، خوار قبیلے نے اپنے تئیں خیموں، تمبوں، کناتوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ضرورت کی چیدہ چیزیں وہاں پہنچا دی گئی تھی۔ عبادہ کو حویلی میں وہی چہل پہل نظر آئی جو بلتیوں کی آمد پہ تھی۔ خواروں کے طرف سے موٹی چچی پریکھنا بی جان اور کچھ دوسرے بزرگ خواتین جا رہی تھی۔ جوان لڑکیوں میں سے کوئی نہیں جا سکتا تھا، جبکہ مردوں میں تمام کے تمام جا رہے تھے۔ بلتی جن خواتین کو لے کے آئے تھے وہی جا رہی تھی۔ کل شندور کا پہلا پولو میچ قریباً 11 بجے تھا۔ ان کی روانگی آج 12 بجے متوقع تھی۔ میلے کی شام کو بھی مقامی
گلوکاروں کا ایک بڑا کانسرٹ ہوتا تھا جس میں لاتعداد لوگ شرکت کرتے تھے۔ حویلی کے تمام لوگ اسی لیے آج جا رہے تھے۔ شندور کو شاید معلوم نہیں تھا ہوار حویلی سے ایک قافلہ وہاں آنے والا ہے۔ وہ صحن میں تخت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کا اوورآل اور اسٹیتھوسکوپ تخت پہ ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ آج وہ سفید جینس اور گلابی شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ کپڑے اسے روز بروز تنگ ہو رہے تھے۔ یہاں کا پانی شاید کپڑوں کو شرنک کر دیتا تھا۔ بال آج کھلے تھے اور کانوں میں پہنی ہوئی چھوٹی بالیاں چمک رہی تھی۔ وہ نکسر سے تیار ہوئی تھی۔ اس کے سامنے پلوشا روشانے آپا کا بیٹا اٹھائے اسے بہلا رہی تھی۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ دوسرے تخت پہ بیٹھی بیجان اور عالیہ بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ موٹی چچی حویلی کی خواتین کے سروں پہ کھڑی انہیں بھاشن دے رہی تھی۔ عجیب سی گہما گہمی تھی۔ اوپر سے روشانے آپا کا بیٹا۔ اسی لمحے اسے راہداری میں ابراہیم نظر آیا جو الجھے بکھرے کپڑوں میں ملبوس تھا، رو رہا تھا۔ بریکنا چچی اسے تسلی دے رہی تھی۔ عبادہ نے پیالی تخت پہ رکھی اور اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا چچی؟ کیوں رو رہا ہے ابراہیم؟ اس نے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا۔ بہن کے لیے رو رہا ہے، بریکنا نے بتایا۔ کیا ہوا اس کی بہن کو؟ میرا بیٹا ہے عبادہ۔ بریکنا چچی کے انکشاف پہ اس کا منہ کھل گیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں۔ انہوں نے ابراہیم کے بال سہلائے جو قد میں ماں سے 1 انچ اونچا تھا۔ اپنی بہن کے لیے پریشان ہے، اس کا رستم جا رہا ہے نا؟ تو گل ہر وقت اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ نظر آتی تھی جو اس کے لیے ہر وقت اسٹینڈ لیتا تھا، اس کی طرفداری کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا۔ عبادہ سمجھتی تھی کہ وہ شاید گل کے کسی بڑے کزن کا بیٹا ہوگا، جیسے ماہد اور باقی بچے تھے تو وہ اس کا اپنا بھائی تھا، اپنا سوتیلا بھائی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی، آنکھوں میں نرم سا تاثر بھرتی ہوئی ابراہیم کے پاس آئی جو اپنی سرخ محترم آنکھیں چرا رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ ابراہیم نے نہ چاہتے بھی اسے دیکھا۔ اپنی بہن پر بھروسہ رکھو، اس کا رستم کہیں نہیں جائے گا، تمہاری بہادر بہن اسے واپس کھینچ کے لے آئے گی، اس نے شرارت سے کہا۔ ابراہیم بلا کا سنجیدہ تھا۔ اس نے نم سی سانس کھینچ کے چہرہ گھما لیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بریکنا نے دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں نے اسے زبردستی کھلانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں کھا رہا۔ گل سے کہہ دے وہ کھلائے گی تو کھا لے گا۔ اس نے خود زہر مار صرف چائے نگلی ہے، کھایا تو اس نے بھی کچھ نہیں۔ عبادہ نے گہری سانس لی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا چچی، بس تھوڑا صبر کرے، آپ کے بچوں کو خوشیاں مل جائے گی، اللہ ان کا مقدر ضرور روشن کرے گا انشاءاللہ۔ وہ نرمی سے بولی۔ اسی لمحے روشانے آپا سر پہ کالاشی آنچل کو پن لگاتی صحن میں آئی۔ پلوشا ان کا بیٹا لے کر جان چھڑانے والے انداز میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ او لو لو، میرا بچہ، کیوں رلا رہی ہو میرے بچے کو پلوشے؟ انہوں نے پچکارا۔ میں تھوڑی رلا رہے، یہ تو پیدا ہی روندو ہوا تھا، اس نے منہ بنا کے کہا۔ بس بس، بچے سنبھالنے نہیں آتے تمہیں، می جان نے اس کی ذرا مشق وشق کروائے، کیا کرے گی یہ مستقبل میں؟ انہوں نے اپنا بچہ اسے لے لیا۔ ماں کی گود میں آتے ہوئے ایک دم چپ ہو گیا۔ روشانے آپا، بچہ اپنا ماں کے ساتھ ہی چپ ہو سکتا ہے، پلوشے نے ٹونٹ کیا۔ ہاں، اس کی کہاوت کے پیچھے پڑ کے کسی بچے کو ہاتھ مت لگانا تم لوگ، ماں کے ساتھ چپ ہوتا ہوں، وہ نروٹھے پن سے کہتی تخت پہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئی اور بچے کو بہلانے لگی۔ پلوشا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ عبادہ اپنا اوورآل لینے واپس صحن میں آئی۔ ابھی وہ اوورآل پہ جھکی تھی کہ بیجان نے ڈھیلے شانوں اور بجھے چہرے سے قدم قدم چلتی بریکنا کو دیکھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بریکنے، تم تیار نہیں ہوا؟ تھوڑی دیر میں نکلنا ہے ہم کو، انہوں نے ہلکا سا پچکارا۔ میں نہیں جا سکتی بیجان، دکھ سے کہتی عبادہ والے تخت پر بیٹھ گئی۔ گل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بیجان کے اعصاب مدھم پڑ گئے۔ اس نے کچھ کھایا ہے؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ صرف چائے پی ہے، انہوں نے آہستہ سے بتایا۔ عبادہ نے اپنا اوورآل اور اسٹیتھوسکوپ اٹھائے اور اٹھ کے باہر آ گئی۔ اب وہ لان والے راستے سے مردان خانے جا رہی تھی۔ مردان خان کے لان میں بلتی اور چترالی سبھی قبیلے کے سردار اور خوار قبیلے کے مرد موجود تھے۔ آج اس قافلے نے اکٹھے شندور کے لیے نکلنا تھا۔ مردان خانے میں بھی ناشتے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرف کئی گارڈز ہوگے جو اسے روک لیں گے اور ہو سکتا ہے وہ اسے نہ جانے دے، لیکن وہ بھی سارے ہتھیار تراش کے آئی تھی۔ آج وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یوسف خان سے ملنے والی تھی۔ مردان خانے کے داخلی عرصے پر پہنچ کے اسے گارڈز نے روک لیا۔ وہ شلوار قمیص پہنے، رائفل ہاتھوں میں پکڑے توانا و اونچے مرد تھے۔ ان کی دیو کامتی ہی کسی بھی انسان کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ عبادہ بڑی تسلی سے ان کے سامنے آئی۔ اندر کسی کی طبیعت خراب ہے، وہی دیکھنا ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ اس نے سرد مہری سے ایک ہی جملے میں انہیں منا لیا۔ وہ خود بخود راستہ دیتے ہوئے ہٹ گئے۔ اس نے چند قدم آگے لیے، پھر اچانک پلٹ کے انہیں دیکھا۔ اس کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئے بڑے سانڈ۔ وہ ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ اٹھائے اور آل پہنے ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ انداز بالکل پیشہ ورانہ طبیب جیسا تھا، وہ طبیب جو ہسپتالوں میں گشت پر آتے ہیں۔ مردان خانے کی عمارت ختم ہونے کے بعد اگلا حصہ لان کا تھا۔ عمارت کے آس پاس دائیں بائیں اندر باہر کچھ مرد نظر آ رہے تھے جو اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیز تیز چلتی لان کے بیرونی حصے میں نمودار ہوئی۔ چترال کے پہاڑوں پہ کھنکی پھیلی ہوئی تھی، دن کے بادل نیچے اترے ہوئے تھے، گھاس نم تھی اور سوندھی سوندھی سی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لان میں ایک بڑے چکور کی صورت میں چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ ہر کھانے میں 4 4 چارپائیاں تھی
उस पे मेहमान मर्द बराजमान थे। हवेली के मुलाजिम ट्रे में नाश्ते के लवाजमात भर के मेहमानों को पेश कर रहे थे। यूसुफ खान की पुश्त थी इबादा की तरह। वो चारपाई पर बराजमान कहकहे लगा रहे थे। सर पे दस्तार पड़ी हुई थी, मसनूई हाथ गोद में था, दूसरे हाथ से वो लस्सी का गिलास थामे हुए थे। नीचे खाई से निकलने वाले ऊंचे ऊंचे सनोबर और चीड़ के दरख्तों से अजीब सा धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने वहां नम पत्ते जलाए हो। मुस्कुरा के चलती वहां उस तरफ आने लगी तो कई मर्दों की नजर उस पर पड़ी। वो जगह जहां औरतों का आना ममनू था, वो पूरे एतमाद से चल के आ रही थी। ये हमारे घर की खातून तो नहीं हो सकती, कई मर्दों ने सोचा था। वो कदम कदम चलती ऐन यूसुफ खान के सामने खड़ी हुई। वो जो मुस्कुरा रहे थे उसे देख के मुस्कुराहट जिनकी तरह गायब हो गई। वो चौंके, फिर घबराहट से यहाँ वहां देखा। सभी मर्द इबादा को देख रहे थे और यही तो वो चाहती थी कि वो देखे। जब वो देखेंगे तो यूसुफ खान कुछ नहीं देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान, सुबह वक्त है, कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? मैं इबादा सलीम, जानवरों की डॉक्टर हूँ, जैसे आपने लाहौर से बुलाया अपने। वो तेजी से कहते कहते रुकी। यूसुफ खान के चेहरे का रंग उड़ा। अपने कुछ जानवरों के इलाज के लिए। उनका हलक तक कड़वा हो गया। मैं माजूरत चाहती हूँ, मैं ऐसे ही चली आई, आपको बताने के लिए आना पड़ा। वो वाजिबी तलाफी से कहने लगी, फिर यकदम तकल्लुफ से मुस्कुराई। लेकिन आप तो मसरूफ होते हैं, मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं खुद आ गई। कुछ देर में आप सिंदूर के लिए रवाना हो जाएंगे, तो मुलाकात नहीं हो सकेगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिल लूँ। यूसुफ खान ने गिलास मुलाजिम को पकड़ा, सीधे हो गए। सभी मर्दों की तवज्जो उस तरफ थी। यूसुफ खान कोई सख्त बात नहीं कह सकते थे। मुझे आपसे बात करनी थी, क्या हम अंदर चल के बात करें? इधर हमारी बातों से ये लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। आखिरी फिक्रा उसने मानिकस अंदाज में कहा। यूसुफ खान के पास दूसरा कोई इंतखाब नहीं था। वो दांत कुचलते उठे और हाथ के इशारे से उसे रास्ता दिया। वो मशकूर अंदाज में आगे बढ़ी। मैं आता हूँ, आप सब नाश्ता कीजिए। वो झीप के कहते खजालत से आगे बढ़े। इबादा एक पुरतईश कमरे में उनका इंतजार कर रही थी। सोफे के हत्थे पर बैठी सीटी बजाते हुए कमरे का जायजा ले रही थी। दरवाजे में खंकार हुई तो वो चौंकी, फिर जल्दी से खड़ी हो गई। ऊपर इश्तिहार में लग रहे थे, माथे पर बल थे और आंखों में शदीद बरहमी। मुझे लगा आप जा चुकी होंगी, वो खुश्क लहजे में कहते उसके सामने आए। दोनों पर खिड़की का अक्स बढ़ रहा था। वो वहां अकेले थे। बाहर दरवाजे से लॉन नजर आ रहा था, जहां हुजूम में धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। मर्द उठ उठ कर नाश्ते के लिए आ रहे थे। आपकी खातिर रुकी हूँ खान, आखिर आपके तवाज़े और खुलूस में असर ही इतना है कि चित्राल से जाने का दिल नहीं करता। इतनी शानदार हवेली और उसके वीआईपी इंतजाम, मैं तो फिदा हो गई हूँ। सोच रही हूँ हर साल 1-2 महीने गुजारने के लिए यहाँ आ जाया करूँ। क्या कहते हैं? वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगी। बात क्या करनी थी आपको? वो सर्द मोहरी से बोले। काफी जल्दी है आपको बात सुनने की, वो मस्खरे अंदाज से बोली। अंदाज में शरारत थी। मिस सलीम, मेरे पास वक्त नहीं है, आपको जो कहना है जल्दी कहे, उन्होंने मसनी हाथ पुश्त पर बांधते हुए मसरूफियत से कहा। वक्त अभी बताती हूँ, बेफिक्र रहे सर, मैं बिल्कुल आपका वक्त नहीं लूंगी। इबादा संजीदगी से कहते हुए कदम कदम टहलने लगी, पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। वो काफी देर तक टहलते हुए उनके सब्र का इम्तिहान लेती रही। जब 10 मिनट तक वो कुछ ना बोली तो यूसुफ खान ने गहरा हंकारा के साथ सांस निकाली। आवाज क्यों चौंकी? सर उठा के देखा, यूसुफ खान सांस रोके जब्त से खड़े थे। आप बैठ जाए, उसने पेशकश की। वो बदस्तूर खड़ा रहा। इबादा ने उनकी जिद पे शाने उचका दिए। लॉन से बातों की आवाज आ रही थी, मद्दम से। कमरा अलबत्ता पुरसुकून था। वो अगले 5 मिनट तक मजीद टहलती रही, यहाँ तक कि यूसुफ खान बादल नौखास्ता सोफे पर बैठ गए। इबादा ने पलट के देखा, अपने तंदरुस्त हाथ की उंगलियां बेचैनी से मरोड़ रहे थे। वो फातिहाना अंदाज मुस्कुराई। वक्त नहीं? आपके शिंदोर मेले को KPK कल्चरल एंड टूरिज्म अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है, उसने सवाल किया। गिलगित बल्तिस्तान की भी करता है, वो खुश्क लहजे में बोले। उसमें पोलो के प्लेयर्स का इंतखाब मुकामी ज्यूरी जरगा करता है, राइट? वो कुछ तरतीब दे रही थी। राइट, मुकामी जरगे के सरबराह आप हैं, क्योंकि आप सरदार हैं। आप ही फैसला करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस साल चित्राल की टीम का हिस्सा होगा और कौन सा नहीं, और बाकी ज्यूरी आपके फैसले का एहतराम करती है। और यही वजह है कि 18 साल से पोलो ना खेलने वाले खोवार कबीला इस दफा खेल रहा है। वो पलट के उन्हें देखने लगी। इब्तिहाज को भी ये जगह आपने दिलवाई है ना? यूसुफ खान फखर से मुस्कुराया। आप मेरे इख्तियारात नाप रही है शायद, उसने हल्के से शाने उचकाए। मत नापिए, मेरी ताकत आपकी सोच से ज्यादा है। अच्छा, वाकई? उनके सामने बैठ के पालती पर बैठ गई। कितनी है? इतनी कि यहाँ बैठे बैठे मैं आपको चलता कर सकता हूँ। वो आगे हुए और जहरखुन लहजे में बोले। इबादा भी आगे हुई और हल्का सा उनकी तरफ झुकी। वो तो मैं भी कर सकती हूँ यूसुफ खान, मेरे पास आपके राज है। उनका रंग पक उड़ गया। ये लोग जो बाहर बैठे, लाइल्म है कि चित्राल के जनूबी घने जंगलों में 2 घोड़े मदफून हैं और 4 घोड़े आपके अस्तबल के एक मखसूस कमरे में दर्द से हनहना रहे हैं। ये बेचारे लोग जो इतना सफर करके अपने साथ 20-30 घोड़े लाए हैं, अगर उनको मालूम हो जाए कि आपके उन घोड़ों को खतरनाक बीमारी है जो फैल सकती है, तो आपकी 2 तरह से बदनामी होगी। उसने उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया।
پہلی سندور کینسر ہو جائے گا، الزام آپ کے سر ہوگا، ایک انگلی نیچے کی، دوسرا آپ پر الزام لگے گا کہ آپ بیمار گھوڑے سندور کے لیے دے رہے تھے۔ اس کی اس کم ظرفی اور کنجوسی پر پورا جی بھی اور چترال تھو تھو کرے گا۔ یوسف خان کی کنپٹیاں سنسنائیں، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ابھری۔ میں بڑے وثوق سے بتاؤں گی سب کو کہ کس طرح آپ کے خاندان نے خود ان گھوڑوں کو زہر دیا ہے، ان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اب پردہ پوشی کے لیے ایک یتیم سے اس کا گھوڑا چھین کے نیلام کر رہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ برہم ہو گئے۔ آپ جتنا بھی جھوٹ کہہ لیں، میں تصدیق کرنے کے لیے موجود ہوں خان، میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ لوگ میری بات پر نہ صرف یقین کریں گے بلکہ میں وہ تمام ثبوت بھی دکھاؤں گی جو میرے اس فون میں ہیں، وہ ساری تصویریں، وہ ویڈیوز، وہ ڈاکومنٹ، سب کچھ۔ یوسف خان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ آپ کو بدنامی سے بے حد ڈر لگتا ہے، ناک کٹنا، عزت کا جانا، سر کا جھکنا، باتوں کا سننا، یہ خوف آپ کے دستار کو بھاری کر دیتے ہیں۔ آپ کی جاگیر رسوا نہ ہو، اس کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ سانس لینے کو رکی، کسی یتیم سے اس کا مال بھی چھین سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو کچھ ہوا ہے، میرے ایئرپورٹ میں قدم رکھنے سے اس وقت آپ سے ملاقات کرنے تک، میں نے ایک ایک چیز اپنے بھائی اور اپنے ہاسپٹل کے عملے کو بتائی ہیں۔ میرا باس سر طارق، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آنے والے ہیں۔ آخر آپ لوگوں نے 6 گھوڑوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، ایکشن لینا تو بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بریکھنا چچی، گلے لالا، محبت خان کاکا، اس کا پوتا ناصر، مدثر کاسان، یہ سب بھی واقف ہے میری کارروائی سے اور میرے یہاں گزرے ہر دن سے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کچھ کر دیں گے تو میں ان سب کو خبردار کر چکی ہوں یوسف خان، ان کیس آپ نے مجھے کچھ بھی کر لیا تو آپ بھی خود کو بچا نہیں پائیں گے، نہ آپ اور نہ ہی آپ کا مکار بیٹا۔ وہ تلخی سے بولی، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بالواسطہ مدعے پر آئے۔ عبادہ مسکرائی۔ کچھ زیادہ نہیں، چترال کی ٹیم میں ایک تبدیلی چاہیے، ابتحاج ٹیم نہیں چھوڑے گا۔ وہ تیزی سے مگر سختی سے بولے، ہمیں اس کی جگہ نہیں چاہیے خان، وہ بے شک کھیلے، آپ کسی اور کو ہٹا کے گل کو ٹیم میں جگہ دیں گے۔ یوسف خان کرنٹ کھا کے کھڑا ہوا، کیا بکواس یہ؟ بکواس ہوتی تو میں اتنا وقت نہ لگاتی۔ گل نے ہر سال چترال کی مقامی چہری کو خط لکھے، درخواستیں لکھی کہ وہ پولو ٹیم کا حصہ بننا چاہتی ہے، لیکن آپ نے نہ صرف اس کی ہر درخواست مسترد کی بلکہ اس پر دباؤ بھی ڈالا اور اسے ڈرایا بھی۔ اس بار وہ پولو کھیلے گی، اپنے رستم کے لیے، اسے جیتنے کے لیے۔ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، آپ کریں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو میں نے جو کہا میں وہ کروں گی۔ تم شہری لڑکی لاہور سے آ کے مجھ جیسے خان کو دھمکا رہی ہو؟ وہ سہکارا سے دیکھنے لگے۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ اسی دن جان گئی تھی جب آپ کا نالائق بیٹا میری ٹکٹ کٹا کے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی تاثر جاگا۔ لڑکی، تنبیہ انداز میں کہتے ایک قدم قریب آئے، تم ایک سردار کو دھمکا نہیں سکتی۔ مت بھولو اس وقت تمہارے سامنے یوسف خان کھڑا ہے جو تمہارے اس لہجے پر تمہیں دردناک سزا دے سکتا ہے۔ عبادہ بڑے سکون سے مسکرائے، اس کی معنی خیز مسکراہٹ یوسف خان کو چبھنے لگی۔ بیری فیبر ٹورسٹ کمپنی کے 3000 سیاح اس وقت سندور میں موجود ہیں اور ہر سال یہی ٹریول کمپنی کثیر تعداد میں نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اسپانسر کرتی ہے۔ جانتے ہیں وہ کس کی کمپنی ہے؟ وہ لمحے بھر کو رکی۔ یوسف خان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ سائمہ افتخار کی، انگلینڈ پولو ٹیم پلیئر کی، ایک بہترین گھڑ سوار اور پولو پلیئر ہے۔ میری رائل پنڈی پولو گریزم کلب میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے اپنے فارم ہاؤس میں موجود ان کے ذاتی گھوڑے روسو کا علاج کیا تھا جس کو ہلکا سا لیمنس تھا۔ میں نے ان کے ساتھ پورا ایک ہفتہ گزارا، ان کا نمبر موبائل دکھایا، اس میں سیو ہے، اور میرے ہر دوسرے ہفتے ان سے سلام دعا ہوتی ہے۔ ان سے کہہ کر نہ صرف گل کو انٹرنیشنل پولو میں انرول کرواؤں گی بلکہ وہ خصوصی طور پر گل سے ملنے بھی آئے گی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اس لیے گل کی پولو پلیئر بننے کی فکر آپ چھوڑ دے۔ رہی بات رستم کی تو رستم ابتہاج کو مل بھی گیا تو اس کا ہو نہیں پائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ آپ نے رستم کو کیوں نیلام کیا ہے، میں بھی جانتی ہوں، لیکن جس طرح باقی آپ کے اتاب سے بول نہیں پا رہے، مجھے آپ سے ذرا ڈر نہیں لگتا اور اسی لیے میں بولوں گی۔ یوسف خان کی گردن میں گلٹیاں معدوم ہو رہی تھی۔ عبادہ نے چند قدم پیچھے لیے یہاں تک کہ وہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر چند قدم پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ میری بات کے ثبوت میں گواہی دینے کے والے ہزاروں لوگ ہیں۔ اول تو خود آپ کا بھتیجا ہے، آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ میں نہ صرف یہ لوگ استبل لے کے جاؤں گی بلکہ انہیں وہ جگہ بھی دکھاؤں گی جہاں آپ گھوڑے دفنا کے آئے ہیں۔ میں وہ رپورٹس بھی دکھاؤں گی، ان ڈاکٹرز کو بھی بلاؤں گی جنہوں نے علاج کیا۔ میں آپ کے ان 7 ملازمین جن کو آپ نے لاپرواہی پر گھروں میں قید کیا ہے انہیں بھی بلاؤں گی۔ میں میڈیا بھی بلاؤں گی جو پہلے ہی سندور میں موجود ہے۔ میں سائمہ کو بلاؤں گی، تحقیقاتی کمیٹی تو پہلے ہی آ رہی ہے۔ آپ کس کس سے بچیں گے یوسف خان؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، میری بات مان لے، اسی میں بھلائی ہے۔ وہ سرد بے رحمی سے کہہ رہی تھی۔ یوسف خان کی گردن ڈھلک گئی، وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میں سندور کے دوسرے روز تک اس کا اعلان کا انتظار کروں گی۔ اگر یہ اعلان میرے کانوں میں نہ پڑا
اور مجھے گل کا سلیکشن لیٹر نہ ملا تو پھر میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ کارڈ دار لہجے میں کہتی صوفے کے قریب آئی، اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا۔ میرا دیدار کر کے آپ کے مہمانوں کے چہرے پر کئی سوال ابھر آئے ہیں، مجھے مجبور مت کرے کہ میں ان سوالوں کے جواب دوں۔ یوسف خان اسی طرح کھڑے تھے۔ بے وجہ معصوم جانوروں کو مارنے پر کون سی دفعہ لگتی ہے، آپ تو جانتے ہوں گے۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا یوسف خان؟ اس نے ان پر ایک چٹتی نظر ڈالی۔ یوسف خان کو اپنا بولا ہوا فقرہ یاد آ گیا۔ 2 دن ہیں آپ کے پاس، ان دنوں میں وہ انرول نہیں ہوئی تو میں آپ کو پورے چترال کے سامنے وائٹ واش کروں گی۔ اس نے انگلیوں سے وکٹری بنائی اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ 2 دن۔ انہیں سرد مہری سے باور کراتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ عبادہ سلیم نے شطرنج کی بساط پہ پیادہ چلایا تھا، اپنا پیادہ۔ اب اس بساط پہ پہلے بہت سارے مہرے چلنے تھے۔ عموماً تو شطرنج کا کھیل 2 کے درمیان ہوتا ہے، لیکن یہاں 3 کے درمیان تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی گوٹیاں چل رہے تھے۔ یوسف خان کے پیادے کے جواب میں عبادہ نے پیادہ چلایا تھا۔ اب اس کھیل میں تیسرا آدمی کیا چلائے گا؟